बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शामपुर उस इलाके का सबसे बड़ा कस्बा था। उसकी आबादी कमोबेश 10,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। चौधरी गौहर उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार था। गांव से 2 मील के फासले पर शुमाल में उसका वसीउरी ज़रई फार्म था। चौधरी अली गौहर का बेशतर वक्त ज़रई फार्म पर अपनी शानदार हवेली में बसर होता था। खुदा ने उसे सिर्फ एक ही बेटा दिया था, और बेटा बशीर भी ऐसा जो लंबा, तड़ंगा, तंदुरुस्त, तवाना और खूबरू, मगर आदात और खसाइल के एतबार से वो सही मायनों में जिम्मेदार नहीं था। वो आम जिम्मेदार नौजवानों की तरह कुव्वते तलब खेलों और खेतों में हल चलाने के बजाय तरह तरह के जानवर पालने का ज्यादा पसंदीदा शौकीन था। चौधरी उसे कभी कबूतर, बतखों तो कभी खरगोशों के हुजूम में घिरा पाता तो दिल महसूस कर रह जाता। कभी कभी झल्ला कर वो उसे डांटने फिटकारने से भी गुरेज न करता, मगर बशीरा हंसकर टाल देता। अपने मशगले से दस्तबरदार होने पर वो तैयार नहीं था। चौधरी दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगता कि क्यों उसने बशीर को शहर के अजीब माहौल में भेजा, क्यों उसे बीए तक तालीम दिलवाई। यही वजह थी कि बशीर नाकारा होकर रह गया था। बशीर की माँ को इस दुनिया से सुधारे एक अरसा हो चुका था। चची फजीला उसे औलाद से ज्यादा अजीज रखती थी, और वही उसके खाने पीने और दूसरे आराम और सुख का ख्याल रखती थी, वरना वो तो इस मामले में भी बहुत ही लापरवाह था। आयशा चची फजीला की एक ही बेटी थी, जवान, सेहतमंद और हूर शुमार, जिसकी कमर में शहतूत की कोमल शाख का सा लोच, आवाज में नकरई घंटियों का सा तरन्नुम, आंखों में रात की स्याही और तारों की सी चमक। आयशा बशीर के दिल को बहुत पूछती थी। आयशा ही क्या, गांव भर की जवान लड़कियां बशीरे की नजरे अल्तफात और एक खफीफ सी मुस्कुराहट के लिए तरसती थीं, मगर बशीरे की नजरें अगर किसी पर घूम फिर कर टिकती थी तो वो सिर्फ आयशा थी। आयशा को भी एहसास था कि बशीरा उसका और सिर्फ उसका है। आयशा और बशीरे की मोहब्बत फलती फूलती रही, और वक्त दबे पांव माजी के धुंधलकों की तरह खिसकता रहा। यहाँ तक कि एक रोज चौधरी गौहर चुपके से इस दुनिया से कूच कर गया, तो बशीरे को गांव का पुरौनक माहौल, चची फजीला का साया शफकत और आयशा की रोमान परवर रफाकत छोड़कर फार्म की हवेली में डेरा लगाना पड़ा। बाप की तमाम तर जायदाद का बराह रास्त वही वारिस था, और ये तमाम तर बोझ भी उसके कांधों पर आन पड़ा। चची फजीला, आयशा, हत्ता के गांव के किसी फर्द को भी यकीन नहीं था कि लाओबाली और खुश फिक्र बशीर ज़रई फार्म के वसी काम को संभाल सकेगा। लेकिन बशीरे की तो काया ही पलट गई थी। उसका बाप तो पूरे फार्म का चक्कर हफ्ते अशरे में लगाया करता था, मगर बशीरे को इस वक्त तक चैन नहीं आता था जब तक वो घोड़े की पीठ पर बैठकर हर खेत का गहरी और मोहब्बत भरी नजरों से जायजा न ले लेता। उन्हीं दिनों बशीरे के मिजाज में एक अजीब व गरीब तब्दीली रूनुमा हुई। उसने कबूतर आज़ाद कर दिए, खरगोश या तो खुद खा लिए या लोगों को खिला दिए, और बतखें मज़ारीन में तकसीम कर दी, मगर इन पर यह शर्त आयद कर दी है कि वो इसे एक बत्तख के बदले एक खूबसूरत बिल्ली फराहम करेंगे। मज़ारीन उसकी फरमाइश पर न जाने कहां कहां से उसके लिए कई बिल्लियां पकड़ कर लाए। 3 बिल्लियां शक्ल सूरत और आदाद व अतवार के एतबार से उसे पसंद आई। उन्हें उसने मार भगाया और बाकी 5 बिल्लियों के साथ हवेली में एक खानदान के सरबरा की तरह रहने लगा। हफ्ते में एक बार वो आयशा और चची फजीला के पास भी जाया करता। उस रोज तो चची उसे दूध और मक्खन में नहला देती, उसके लिए मुर्ग पुलाव पकाती, ठंडी मीठी छाछ से उसकी तवाज़ो करती और उस पर निसार हुई जाती। आयशा उससे ज्यादा दूर तो न रहती, मगर कोनों खुदरों से आने बहाने से उसे कनखियों से झांकती और मुस्कुराती, लज्जाती, मुख्तलिफ कामों में जुटी रहती। दिन ढलता तो बशीर अपने अकलौते दोस्त हकीम सलीमुद्दीन के दवाखाने में जा बैठता। उसे दुनिया जहां की बातें करता और शाम को आयशा और चची से रुखसत होकर हवेली पहुंच जाता। उसने बिल्लियों के लिए गोश्त फराहम करने का काम अपने एक मज़ारे ईदू के सुपुर्द कर रखा था, और दूध की फराहमी मजीद को सौंपती थी। बिल्लियां अब उससे इस कदर हिल गई थीं कि उससे पल भर के लिए भी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। वो जहां भी जाता उसके साथ हो लेती। यहाँ तक कि इतवार को वो गांव का रुख करता तो उसके घोड़े के पीछे पीछे चल पड़ती।
اور جب وہ گاؤں پہنچتا تو اس کے ہم عمر نوجوان کھل کھلا کر ہنستے، لڑکیاں اشارے کرتی اور بچے بشیرہ بلی والا کے نعرے لگاتے، مگر وہ ہر قسم کی آوازوں سے بے نیاز مسکراتا ہوا چچی کے ہاں جا گھستا، اور جب بلیوں کا لشکر چچی کے وسیع عریض آنگن میں داخل ہوتا تو کوہرام سمجھ جاتا۔ چچی کے قہقہوں سے گھر کے در و دیوار گونجنے لگتے اور عائشہ کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں ابھر آتی۔ آخر ایک اتوار عائشہ نے بشیرے کو تنہائی میں آ لیا۔ بشیرے، یہ تم نے کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ وہ غرائی۔ کیا؟ کیسا مذاق؟ بشیرہ ہکلایا۔ یہ بلیوں کی فوج تم نے کیوں اپنے پیچھے لگا رکھی ہے؟ عائشہ نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ بشیرہ کھلکھلا کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ عائشہ کا پیمانہ صبر چھلک گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ میں مکئی کا ایک بھٹا ٹھونس دیا۔ کیا یہ میری بات کا جواب ہے؟ وہ چیخی۔ میں کہتی ہوں بطخوں، خرگوشوں اور کبوتروں کی طرح ان بلیوں کو بھی دفان کر دو۔ مگر کیوں؟ بشیرے نے پیار سے پوچھا۔ یہ تمہارا کیا بگاڑتی ہیں؟ عزت، عائشہ نے دانت پیسے۔ گاؤں بھر کی چھوکریاں چھوکرے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کا تو دماغ چل گیا ہے۔ بشیرے نے فیصلہ سنا دیا۔ اور تمہارا اکیلے کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں؟ عائشہ ہار ماننے پر تیار نہ تھی۔ ہاں، اگر ٹھیک نہ ہوتا عائشہ تو تم بھی مجھے آج دوسری لڑکیوں کی طرح بدصورت لگنے لگتی۔ اوہ! عائشہ سرخ ہو گئی، پھر سر جھکا کر پاؤں کے انگوٹھے سے فرش کریدتے ہوئے بولی۔ تو کیا تم ان بلیوں سے پیچھا نہیں چھڑواؤ گے؟ نہیں۔ عائشہ، خدا کرے ان سب پر کوئی وبا پڑے۔ عائشہ نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی۔ ایک بھی زندہ نہ بچے۔ پہلے تو بشیرے نے حیرت سے عائشہ کے چاند سے چہرے کو دیکھا، پھر اس کی روحانسی صورت پر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ قہقہ لگا ہی رہا تھا کہ فضیلہ آ گئی۔ کیا گدھوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ چچی نے پہلے عائشہ اور پھر بشیرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ عاشی، بشیرے نے عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میری بلیوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہی ہے۔ ارے وہ کیوں؟ چچی بولی۔ کہتی ہیں ان کی وجہ سے ہماری عزت جاتی ہے، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہی تو کہتی ہے، چچی نے عائشہ کی تائید کی۔ آج تک تو ہم نے کسی کو اتنی بلیاں پالتے دیکھا نہ سنا۔ اب تو دیکھ لیا نا، بشیرے نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ بے بس ہو کر چپ ہو گئیں، تو وہ ایسے کیا قائل کرتی حکیم سلیم بھی بشیرے کو بلیوں سے علیحدہ کرنے کے اختیار پر کسی طور آمادہ نہ کر سکا۔ جب وہ اس کے مطب پہنچا تو چھوٹے بڑے بچوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو جاتا اور زبردست غل غپاڑا ہوتا۔ حکیم بیچارہ کھسیانہ ہو جاتا اور بعض اوقات تو جھنجھلا کر ایک آدھ لڑکے کو پیٹ بھی ڈالتا، مگر کیا مجال جو بشیرے کے ماتھے پر کبھی بل بھی پڑا ہو۔ وہ تو یوں سکون سے بیٹھا رہتا جیسے اس کے کان سماعت سے آری ہوں۔ ایک بار جب سردیاں عروج پر تھیں اور یکوستہ ہواؤں کی وجہ سے رگوں میں خون منجمد ہوا جاتا تھا، ایک دن بشیرہ حویلی کے کشادہ صحن کی چارپائی پر بیٹھا دھوپ تاپ رہا تھا اور پاس رکھے تشت میں سے گوشت اٹھا کر بلیوں کے سامنے پھینک رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ سفید ریشمی بالوں والی ایک تندرست بلی کچھ فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ بلی اجنبی تھی، نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے بشیرے کی موٹی تازی بلیوں کو گوشت کھاتے دیکھ رہی تھی۔ بشیرے کو اس خوبصورت بلی پر پیار آ گیا۔ اس نے چمکارا، مگر اس نے بشیرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور بلیوں کی طرف متوجہ رہی۔ بشیرے نے اس کے آگے چند فٹ کے فاصلے پر گوشت کا ایک ٹکڑا پھینکا۔ بلی نے گوشت کی طرف ایک اچٹنی نظر سے دیکھا مگر اپنی جگہ سے جنبش نہ کی، اور بشیرہ اس کے خلاف فطرت کچھ حیران سا ہو کر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پھر جب اس نے بلی کی نگاہوں کے مرکز کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ صرف نیمو کو گھور رہی ہے۔ نیمو جو بشیرے کی تمام بلیوں سے زیادہ حسین اور خوش قامت تھی۔ بشیرے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ یہ تو اس کی نیمو پر فرفتہ ہو گئی ہے، اور اس کی محبت نے اس کے دل پر اتنا گہرا اثر کیا ہے کہ وہ اس کو کھانچے تک کا ہوش نہیں رہا، اور یہ لیمو بھی عجیب پاگل ہے کہ اس کی محبت آمیز نگاہوں کا جواب بڑی گرم جوشی اور لگاوٹ سے دے رہی ہے۔ اس نے بھی گوشت سے منہ کھینچ لیا۔ چند منٹ تک وہ آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کرتی رہی، پھر نیمو اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی آنکھوں ہی آنکھوں کے تبادلے میں خیال کرتی اور پھر گھر سے نکلتی گئیں۔ نیمو شام تک گھر نہ لوٹی تو بشیرے کو کچھ تشویش ہوئی۔ اس نے اسے دور دور تک تلاش کیا مگر وہ کہیں ہوتی تو نظر آتی۔ بشیرہ افسردہ سا ہو کر واپس چلا آیا اور آتش دان کے پاس بیٹھ کر دوسری بلیوں سے دل بہلانے لگا۔ جب اس پر نیند غالب آنے لگی تو نگاہ سے خیال آیا کہ آج گھر میں غیر معمولی سکوت طاری ہے۔
दूसरे कमरे से चूहे की आवाज सुनाई देती, ना तो उछल कूद होती जब पिछले कई दिनों से काफी शोर मचा हुआ था। यूं लगता था कि वो चूहा या तो मर गया है या कहीं चला गया है। बहुत देर तक इस मौजू पर सोचते सोचते आखिरकार वो सो गया। फिर तो न जाने क्या बला टूट पड़ी कि बशीरे की बिल्लियां एक के बाद एक गायब होने लगी। जो भी हवेली से बाहर निकलती लौट कर ना आती, और 15 दिन के मुख्तसर अरसे में उसके पास बिल्लियों का सिर्फ एक जोड़ा रह गया। बशीरे का दिल कट कर रह गया और अजियतनाक एहसास तन्हाई ने उसे जकड़ लिया। उसकी समझ में नहीं आया कि बिल्लियां कहाँ चली गई हैं। जो जो वो सोचता, यह ख्याल उसके जहन में पुख्ता होता चला कि हो न हो कोई बदखौर कमीना शख्स इन्हें जहर खिला रहा है। मगर क्यों? बशीरे से तो कोई नाराज नहीं था। उधर वो ये भी देख रहा था कि ये बाकी मानदा 2 बिल्लियां भी हर वक्त सहमी रहने लगी थी, जैसे उन्हें किसी नादीदा खतरे का एहसास हुए जा रहा हो। वो रह रहकर ठिठकती और अजीब हरासा निगाहों से इधर उधर जायजा लेती, और एक रोज वो भी घर से ऐसी निकली कि लौट कर वापस ना आई। बिल्लियों का आखिरी जोड़ा भी रुखसत हो गया तो बशीरे ने दिल शिकस्ता होकर गांव की राह ली। बच्चों ने उसे देखकर शोर मचाया, बिल्ली वाला, बिल्ली वाला। मगर आज ये नारा उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह दाखिल होकर मालूम हुआ। वो झुंझला गया और घोड़े को ईड़ लगाकर तेजी से चची फजीला के यहाँ जा पहुंचा। चची उसे खिलाफे मामूल आते देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर उसके मलूल चेहरे को देखकर बोली, बशीरे क्या बात है, आज तो बहुत बुझा बुझा नजर आ रहा है। क्या बताऊं चची, बहुत ही बुरा हुआ, बशीरे ने बड़ी गमनाक आवाज में जवाब दिया। इतने में आयशा भी उनके पास आन खड़ी हुई। आखिर हुआ क्या है बेटा, कुछ तो बता। बिल्लियों का आखिरी जोड़ा भी कहीं चला गया है, बशीरा अफसुर्दा आवाज में बोला। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, आयशा ने बेख्तियार कहा। तेरी ही नजर खा गई है उन्हें, डाइन। वो गुर्राया, तू ही उनकी दुश्मन हो रही थी। अरे तो लड़ते क्यों हो, चच्ची बोली। बिल्लियां ही थी सो मर गई, कौन सी कयामत टूट पड़ी, चलो अंदर बैठो। चच्ची के घर से वापसी पर पहले बशीरा सीधा अपने दोस्त हकीम सलीम के पास जा पहुंचा। सलीम उसकी अफसुर्दगी से खासा मुतासिर हुआ, और जब उसे मालूम हुआ कि उसकी अफसुर्दगी बिल्लियों की पुरस्रार तौर पर गायब हो जाने के सिलसिले में है, तो उसने बड़ी हमदर्दी से अपने दोस्त बशीर को समझाया कि यह महज एक इत्तेफाक है कि सब बिल्लियां एक एक करके गायब हो गई हैं। मुमकिन है वीराना उन्हें रास ना आया हो और मुख्तलिफ आबादियों को चली गई हूँ। बशीरा उससे बहस किए बगैर थोड़ी देर उसके पास बैठा और फिर घर चला आया। एक रात फिर खड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बशीरा आतिशदान के सामने कुर्सी पर बैठा मामूल के मुताबिक हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने दरवाजे बंद कर रखे थे और इसलिए कमरा खासा गर्म हो रहा था। उसका एक कुत्ता मोती उसकी कुर्सी के बाएं जानिब करीब ही फर्श पर सुकून की नींद सो रहा था, और दूसरा कुत्ता बब्बर कहीं बाहर था। कमरे में मौत का सुकूत छाया हुआ था। बशीर को कुर्सी पर बैठे बैठे 9:30 बज गए थे और वो गुनूदगी सी महसूस करने लगा था। वैसे भी वो बिस्तर पर दराज होने से पहले आतिशदान के सामने कुर्सी पर ही सोने का मूड बना लिया करता था। फिर न जाने उसे कब नींद आ गई। उसका दायां हाथ कुर्सी के बाजू पर नीचे फर्श की तरफ लटक रहा था। वो 10:30 बजे तक सोता रहा। अगर उसका तवाजुन न बिगड़ जाता तो न जाने कब तक वो कुर्सी पर ही सोता रहता। आंख खुलते ही उसने आदत के मुताबिक देखे बगैर कुर्सी के करीब महव ख्वाब मोती की पुश्त सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कुत्ते की पुश्त थपथपाई तो उसने महसूस किया कि उसका हाथ कुत्ते के जिस्म के बजाय किसी और चीज से मस हो रहा है। वाकई ये कुत्ते की पुश्त नहीं थी, मगर वो चीज ऐन उस मकाम पर मौजूद थी जहां मोती लेटा हुआ था। ये जिस्म जिस चीज का था फिसलने वाला था। उसके हाथ को बालों के लम्स का एहसास तक नहीं हुआ। उसका हाथ हरकत करता रहा। फिर दफतन उसके जहन में ये एहसास जागा कि ये कोई और चीज है, कुत्ता हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर महसूस कर रहा था कि अगर वो चीज पर उंगलियों का दबाव डाले तो पूरा हाथ उसमें धंस जाए। उस चीज को टटोलने वाला उसकी हकीकत का जायजा लेने के लिए ये कैफियत बशीरे के लिए नीम ख्वाबीदा दिमाग पर चंद सेकंड तारी रही, और फिर ये कैफियत रूह फरसा खौफ का रंग इख्तियार करने लगी। बशीर सटपटा गया। उसका दिमाग पूरी तरह चौकस हो गया। उसने दाएं जानिब सर झुकाकर फर्श पर पड़ी उस चीज पर नजर डाली, और फिर उसकी आंखों से जो कुछ देखा उसका वो भयानक से भयानक ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो बेरंग गाढ़े और शफाफ सियाल का बेशक्ल ढेर था जिसके आर पार आसानी से देखा जा सकता था। यूं लगता था जैसे अगर उसे हाथ से पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की जाए तो वो बासानी उंगलियों से फिसलकर फिर फर्श पर ढेर हो जाएगा। इस हौलनाक हकीकत का उसे कैसे इल्म हुआ? वो नहीं जानता था।
بس اسے تو اتنا معلوم تھا کہ اس چیز کو دیکھے بغیر ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ زندگی سے معمور ہے۔ ہاں، وہ شے زندہ تھی اور اس کا ایک ہاتھ پتلا اور بے شکل بازو کتے کی پچھ سے گزر کر اس کے سر پر موجود تھا، جس میں اس کا سر چھپ گیا تھا۔ موتی بالکل ساکت تھا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ شدت خوف سے بشیرے کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کمرے کی فضا پر خوف کا پرہول تاثر چھایا ہوا تھا۔ بشیر کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی اور اس کی دہشت آمیز چیخ سے کمرے کے در و دیوار لرز گئے تھے۔ بے اختیار وہ تڑپ کر کرسی سے اٹھا اور لوہے کی سلاخ اٹھا کر اس چیز کے قریب آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ شے بالکل ساکت تھی، قطعی طور پر جامد اور غیر متحرک، مگر نہ جانے بشیرے کو کیوں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ چیز چاہے تو بجلی کی سی سرعت سے حرکت کر سکتی ہے۔ بشیرے نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزنی سلاخ سے اس بے شکل سیال مادے پر بھرپور ضرب لگائی۔ خفیف سی آواز بھی پیدا نہ ہوئی۔ لوہے کی سلاخ اس میں دھنس گئی اور پھر یوں اوپر کو اٹھی جیسے اس نے ربڑ کی پھولی ہوئی غبارے پر ضرب لگائی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ چیز حرکت میں آ گئی۔ وہ دروازے کی طرف سیلاب کی طرح بہنے لگی، جیسے کیچوا رینگ رہا ہو، مگر اس کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز تھی۔ اگر اس کی حرکت کو سپولیے کے رینگنے سے تشبیہ دی جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ بشیرے کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چیز دہلیز کے نیچے ایک چھوٹی سی دراز میں داخل ہو کر غائب ہو گئی۔ بشیرہ چند لمحے وہیں بے حس و حرکت کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خوف سے ایک اعصاب شکن جھرجھری لی اور ایک طویل سانس لے کر موتی کی طرف بڑھا، جو خاموشی سے فرش پر تھوکنی ٹکائے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ بشیرے کے دونوں ہاتھ آگے کو بڑھے، وہ کتے کو جھنجھوڑنے لگا۔ موتی نے آنکھیں کھول دی، مگر یوں محسوس ہوا کہ وہ آنکھیں زندہ موتی کی آنکھیں نہیں، بلکہ ان سے موت جھانک رہی ہے۔ بشیرے نے محسوس کیا کہ جیسے وہ اپنی آنکھوں سے موت کو مجسم دیکھ رہا ہے۔ بشیرہ ہانپتا کانپتا بستر پر گر پڑا، مگر اسے رات بھر نیند نہ آئی اور کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی۔ رات بھر اس کے کان کھڑے رہے، کچھ سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ وہ کیسی آواز ہوتی جو اس چیز کے دوبارہ کمرے میں داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ذہن آواز کا تصور باندھنے سے قاصر رہا، مگر نہ وہ چیز دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور نہ ہی بشیر نے کوئی عجیب اور غیر معمولی آواز سنی۔ رات بھر کمرے میں موجود تمام درزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں دکھنے لگیں، اس میں جلن ہونے لگی، جیسے کسی شریر بچے نے اس میں ریت چھونک دی ہو۔ دوسرا کتا ببر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ رات بھر لوٹ کر نہ آیا، اسے پل بھر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بھی اس کے جسم سے پیوست ہو کر سوتا تھا۔ وہ بشیر پر اس قدر فدا تھا کہ جب تک بشیرہ رات کو اس کی پشت پر ہاتھ نہ پھیر لیتا، نیند اس کے قریب نہیں پھٹکتی تھی، مگر وہ رات بھر غائب رہا۔ بشیر نے سوچا کہ شاید وہ اس چیز سے ڈر گیا ہو۔ ہاں، یقیناً خوف زدہ ہی ہوا ہوگا۔ یہ جانور ایسی مافوق الفطرت چیزوں کا ادراک کرنے میں انسان سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ جب دروازے کے در سے صبح کا اجالا کمرے میں جھانکنے لگا، ببر لوٹ آیا۔ اس کے ہانپنے اور غرانے کی آوازیں بشیر کے کانوں سے ٹکرائیں۔ بشیرے نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ببر کو اپنا منتظر پایا۔ وہ غور سے بشیرے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بشیرے نے اسے پیار سے چمکارا اور اندر داخل ہونے کے لیے اسے اشارہ کیا۔ ببر کمرے میں داخل ہوا۔ بشیرہ پھر پلنگ پر لحاف میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ ببر اپنے رفیق موتی کو 1 گز کے فاصلے پر کھڑا گھور رہا ہے۔ اچانک ببر کے کان کھڑے ہو گئے، جبڑے کھل گئے، منہ سے جھاگ چھوٹنے لگی اور اس کے حلق سے خوفناک قراہٹ برآمد ہونے لگی۔ پھر وہ ایک جست لگا کر موتی کے جسم پر گرا، انتہائی وحشت کے عالم میں اسے اپنے دانتوں سے کاٹنے اور پنجوں سے اس کی کھال ادھیڑنے لگا۔ انتہائی اذیتناک اور دل گداز منظر تھا۔ بشیرہ تڑپ کر پلنگ سے اٹھا، مگر اس پر خوف کچھ اس طرح غالب تھا کہ وہ آگے بڑھ کر کمزور اور مصیبت زدہ موتی کو وحشی ببر کے چنگل سے نجات دلانے کی جرأت نہ کر سکا۔ بشیرہ حیران تھا کہ موتی اپنے بچاؤ کے لیے خفیف سی مزاحمت بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ شاید اس قدر خائف ہو گیا تھا کہ اس میں حرکت کرنے، چیخنے یا اٹھ کر باہر کو بھاگ جانے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اچانک بشیرہ حرکت میں آیا۔ اگر وہ ببر کو دونوں ہاتھوں میں دبوچ کر دور کرنے میں نہ پھینک دیتا تو موتی غریب کی موت واقع ہو جاتی، مگر ببر پھر غرا کر موتی کی طرف بڑھا۔ بشیر کو غصہ آ کر اس نے لپک کر اسے پکڑا اور کمرے سے باہر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ نحیف و نزار اور قریب المرگ موتی کے پاس کھڑا ہوا۔ موتی نے جھرری لی اور ساکت ہو گیا۔
اسے اپنے جسم تک چاٹنے کی ہمت نہ رہی، جن سے خون جاری تھا۔ بشیرہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور یہ جان کر اس کا دل ڈوب گیا کہ موتی سانس کی آمد سے بھی محروم ہو چکا ہے۔ بشیر نے بڑی عارضگی کے ساتھ موتی کے دم پکڑی اور اسے گھسیٹتا ہوا صحن میں لے گیا۔ اسے گھاس پر پھینک کر چلا گیا۔ بیچارے نے ناشتہ تک نہیں کیا تھا۔ اس رات کی اذیتناک اور ہولناک واقعات نے نیند کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی چھین لی تھی۔ جب وہ ضروری کاموں سے فراغت پا چکا تو اس نے کدال کاندھے پر رکھا اور صحن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ موتی کو حویلی کے صحن میں ہی سپرد خاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صحن میں آیا تو یہ دیکھ کر مبہوت رہ گیا کہ جس جگہ وہ موتی کی لاش چھوڑ گیا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تاہم اس مقام پر گھاس دبی ہوئی تھی جو وہاں کچھ دیر قبل کسی کے جسم کی موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے بشیر کو کیسے محسوس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ ممکن ہے موتی کی لاش وہ عقبی دیوار کے پاس چھوڑ گیا ہو۔ وہ اسی خیال کو ذہن میں لیے اس طرف لپکا، مگر وہاں بھی لاش کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بشیرہ چکرا گیا، اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ انہوں نے خلاف عقل اور واقعات پیش آ رہے تھے۔ اس پر عجیب بحرانی کیفیت طاری ہو گئی اور اسے شبہ سا ہونے لگا کہ ہو نہ ہو اس کے حواس مقفل ہو چکے ہیں، جو ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے بشیرہ چپ سادھ گیا اور ان واقعات کا کسی شخص سے ذکر تک نہ کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے بے تکلف اور ہمراز دوست حکیم سلیم الدین سے بھی پوشیدہ رکھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس کی باتیں سن کر لوگ اسے کہیں پاگل قرار نہ دے دیں، اور پھر بشیرہ ہر لمحے کسی نئے مافوق العقل واقعے کا منتظر رہنے لگا۔ ہر وقت اس کی نگاہیں گرد و پیش کسی چیز کی متلاشی رہنے لگی۔ یوں ہی 20 روز گزر گئے، کوئی انوکھا واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا، کوئی عجیب چیز نہ دکھائی دی۔ اور پھر ایک دوپہر وہ حویلی سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو اسے سیاہ رنگ کا ایک کتا کھڑا نظر آیا جو بغور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گاہے گاہے کتے کی نگاہیں بشیرے کے عقب میں بھی اس انداز میں اٹھتی تھیں جیسے اسے بشیرے کے پیچھے بھی کسی کے آنے کی توقع تھی۔ بشیرہ یہی سمجھا کہ اس کتے کو اس کے اکلوتے کتے ببر کے یہاں موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ بشیرہ اس کتے سے چند گز کے فاصلے پر پہنچا تو چونک گیا، یہ تو اس کا موتی تھا۔ وہ لاشعوری طور پر سیٹی بجانے لگا۔ وہ اس حقیقت کو لمحہ بھر کے لیے اکثر فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کا موتی تو 3 ہفتے قبل مر گیا تھا، مگر کتے نے سیٹی سن کر اپنی جگہ سے حرکت نہ کی تو اس کے دماغ پر پردہ اٹھا۔ اسے موتی کی یاد آ گئی۔ اس نے نوارد کتے کی طرف غور سے دیکھا تو اسے وہ موتی سے حیرت انگیز حد تک مشابہ نظر آیا۔ اگر موتی اس کی آنکھوں کے سامنے نہ مرا ہوتا تو وہ اسے موتی ہی سمجھتا، لیکن وہ اب اسے موتی تسلیم کرنے پر تیار نہ تھا۔ بس اس کا ایک ہم شکل کتا تھا، مگر یہ خیال نہ جانے بشیر کے ذہن میں کیوں سختی سے جاں گزی ہو کر رہ گیا کہ یہ کتا اس کے ببر کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد بشیرے کو وہ کتا ہر دوسرے تیسرے دن اپنی حویلی کے گرد منڈلاتا نظر آنے لگا۔ اس کی آمد و رفت کا سلسلہ کوئی ہفتہ بھر جاری رہا، مگر ایک خاص بات جو بشیرے نے اس کتے میں محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب بھی اسے دکھائی دیا پہلے سے کمزور ہی نظر آیا، اور آخری بار تو اس کی ایک ایک ہڈی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ البتہ 4-5 روز بعد ایک اور کتا وارد ہوا۔ وہ کتا بھی تندرست اور بھاری بھرکم تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی خوشحال اور جانوروں کے شوقین کا پروردہ ہے۔ وہ کتا بھی بشیرے کے لیے بالکل اجنبی تھا، جانے کس گاؤں سے آ گیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ببر جو موتی کے ہم شکل کتے کی لاکھ کوشش کے باوجود گھر سے نکل کر اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس کتے کو دیکھتے ہی بے اختیار اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ وہ دونوں اچھلتے کودتے بشیر کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر ببر بھی کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ بشیرہ اس کا انتظار ہی کرتا رہا، نہ جانے وہ بھی کہاں چلا گیا تھا، مگر اب بشیرے کو اپنے حواس پر شبہ نہیں رہا تھا، کیونکہ یہ واقعات مربوط تھے اور ان کے پیش آنے کے انداز میں حیرت انگیز یکسانیت تھی۔ یعنی پہلے چوہے، پھر بلیاں، پھر کتے غائب ہو گئے تھے۔ ببر کے اغوا ہونے کے ٹھیک 3 ہفتے بعد ایک شام ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور بشیرہ حویلی کے دروازے کے باہر کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اسے شمال کی جانب سے سڑک پر ایک نوعمر لڑکا اپنی جانب آتا نظر آیا۔ لڑکے کی صورت جانی پہچانی نظر نہیں آتی تھی۔ قد قامت سے وہ کم و بیش 12 سال کا نظر آ رہا تھا، مگر اس نے کپڑے بڑے عجیب پہن رکھے تھے۔ کپڑے کیا تھے؟ چونچوں کا مربع تھا۔
شلوار چھوٹی تھی، اس کے پائنچے پنڈلیوں تک تھے، جسم پر قمیض بہت بڑی تھی جو کسی بھاری تنتوش کے آدمی کو بھی مشکل سے پوری آ سکتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ کپڑے اس نے ادھر ادھر سے چرا کر پہن لیے ہیں۔ اس کی ہیئت قزائی دیکھ کر بشیرے کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال پیدا ہوا کہ یہ لڑکا گھر سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب لڑکا بشیرے کی حویلی کے سامنے پہنچا تو اس کی رفتار سست ہو گئی اور وہ حویلی کو یوں منہ اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا جیسے وہ رک جانا چاہتا ہو، مگر وہ رکا نہیں، بلکہ سست روی سے شام نگر کی طرف بڑھتا رہا۔ تاہم وہ بار بار مڑ کر حویلی پر ایک نظر ضرور ڈال لیتا۔ بشیرے کو لڑکے کی خستہ حالی پر رحم آ گیا اور اس کے قدم خود بخود لڑکے کے تعاقب میں اٹھنے لگے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ لڑکے کو آواز دے کر روک لے، مگر اس کے ہونٹ سل گئے۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی کیونکہ کوئی نادیدہ قوت اسے بار بار روک رہی تھی۔ خبردار، اسے روکنے کی کوشش مت کرنا، یہ کوئی عام لڑکا نہیں بلکہ لڑکے کی شکل میں موت ہے۔ یہ آواز بشیرے کو اپنی روح کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بشیرے کی ذہنی کیفیت بھی اس وقت عجیب تھی۔ اس پر خوف بھی طاری تھا اور ندامت و خجالت بھی۔ ندامت اس لیے کہ اسے اپنا خوف بے معنی معلوم ہو رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ تیز قدموں سے لڑکے کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ لڑکے کو پکارنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ کچی سڑک پر پڑی جو پھوار کی وجہ سے مرطوب ہو رہی تھی، مگر سڑک کا یہ حصہ انتہائی ٹھوس اور ہموار تھا۔ یہاں گرد و غبار کا نشان تک نہیں تھا۔ اس لڑکے کے ننگے پاؤں کے نشانات نظر آ رہے تھے، مگر وہ نشانات کچھ ایسی غیر معمولی نوعیت کے تھے کہ فرط دہشت سے بشیرے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لڑکے کے پاؤں 3 انچ تک زمین میں دھنس رہے تھے، جیسے وہ انتہائی نرم اور دلدل نما زمین پر چل رہا ہو۔ بشیرے کے خوف کے باعث حقیقت میں یہ بات تھی کہ لڑکا اس کے مقابلے میں بہت ہلکا پھلکا تھا، مگر اس کے اپنے پاؤں زمین پر بالکل مدھم اور غیر واضح نشانات چھوڑ رہے تھے۔ تو کیا اس لڑکے کا یہ مختصر سا جسم ایک بھاری بھرکم بھینس کے جسم سے بھی بھاری تھا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بشیرہ ایک بار تو جھنجلا گیا۔ اس نے پاؤں سے جوتے اتار کر ننگے پاؤں لڑکے کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا، مگر اس کے پاؤں زمین میں تو کیا دھنستے، مٹی پر نشانات بھی مشکل سے پیدا کر سکے۔ اب تو بشیرے کی پشت پر خوف کی چونٹیوں کا لشکر رینگنے لگا۔ اس نے دور تک لڑکے کے پاؤں کے نشانات کا جائزہ لیا اور پھر ایک دم پلٹ کر گھر کی طرف بھاگا۔ اب اس کے حواس پر یہ جان لیوا خیال مسلط ہو چکا تھا کہ وہی مافوق الفطرت چیز لڑکے کی شکل میں مجسم ہو کر پھر نازل ہو گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی حویلی ہی اس چیز کا گھر ہو۔ بشیرہ حویلی سے اس قدر خائف ہو گیا کہ دوسرے روز صبح سویرے ہی شام نگر جا پہنچا۔ چچی فضیلہ اور عائشہ نے قدرے تعجب سے اس کا خیر مقدم کیا۔ بشیرے کا جی اس راز کو اگل دینے کے لیے مضطرب تھا۔ وہ اب اس ہیبت ناک راز میں کسی اور کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ دل کو کچھ ڈھارس ہو، لیکن پھر یہ خیال غالب آ گیا کہ اس کی باتوں پر کون یقین کرے گا، کیونکہ اسے تو اپنی ہی آنکھوں پر بڑی مشکل سے یقین آیا تھا۔ کسی سے کہہ کر خواہ مذاق کا نشانہ بننے سے کیا فائدہ؟ وہ کچھ دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا۔ چچی تو کسی ضروری کام سے باہر چلی گئی اور عائشہ نے سرسوں کے ساگ میں پاؤ بھر تازہ مکھن ڈال کر چنگیری میں جوار کی 3-4 گرم روٹیاں تہ در تہ لگا کر اس کے آگے رکھ دیں۔ کیا سوچ رہے ہو بشیر؟ عائشہ نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بشیرہ چونک پڑا۔ نہیں، کچھ تو ہے۔ ہے تو مگر کیا؟ بتانے کو جی نہیں چاہتا۔ کوئی ایسی راز کی بات ہے؟ نہیں، مگر بات عجیب ہے۔ اسے سن کر تم تو کیا کوئی بھی عقل مند شخص یقین نہیں کرے گا۔ کیا کوئی بھوت دیکھ لیا ہے؟ عائشہ بولی۔ کیا ہر وقت نوک جھونک کرتے رہتے ہو تم دونوں؟ چچی کی گرجدار آواز سنائی دی اور یہ دونوں شرما کر چپ رہ گئے۔ چچی بشیرے کے پاس آ کر بیٹھی۔ بشیرے، کل سے لالو لوہار کا بڑا لڑکا نہ جانے کہاں غائب ہے؟ چچی نے متاسف آواز میں کہا۔ اسے تو گاؤں بھر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے، نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا۔ بشیرہ کسی فوری خیال کے زیر اثر اچھل پڑا اور لقمہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی چچی اور کبھی عائشہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کا رنگ اس قدر متغیر ہو گیا تھا کہ چچی گھبرا سی گئی۔ کیا ہو گیا ہے تجھے لڑکے؟ وہ بڑبڑائی۔ یہ تو سہم کیوں گیا؟ چچی کیا بتاؤں؟ بشیرہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ پھر اس نے کھانا پرے دھکیل دیا۔ ارے تو نے کھانے سے کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ کھانا تو کھا، چچی نے اسے ڈانٹا۔ نہیں چچی، پہلے میری بات سن لے تو، بشیرے نے ایک عزم سے کہا۔ چچی تم یقین کرو نہ کرو،
میں یہ راز اب ظاہر کر کے رہوں گا۔ بشیرہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے چوہوں کے شور و غل، کسی بھاری جانور کے ان پر جھپٹنے، ایک بلی کے ظاہر ہونے، یکے بعد دیگرے تمام بلیوں کے غائب ہونے سے لے کر اس لڑکے کے ظہور تک کی تمام داستان چچی اور عائشہ کو سنا ڈالی۔ بات بے حد ڈراؤنی تھی، مگر نتیجہ پھر بھی وہی نکلا جس کا بشیرے کو خدشہ تھا۔ عائشہ کے مترنم قہقہوں سے اس کا دل دھڑکنے لگا اور چچی کی ترنم آمیز مسکراہٹ نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ چچی، میری بات پر یقین کرو، ہمارا گاؤں یا ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس کے گاؤں بھی کسی ناگہانی آفت میں پھنسنے والے ہوں۔ لالو لوہار کا لڑکا بھی اسی طرح غائب ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے، اتنا یقین جتنا سورج کے نکلنے اور پھر ڈوبنے پر ہے۔ چل پاگل، آرام سے بیٹھ، پگلا کہیں کا۔ چچی نے اس کے سر پر ہلکا سا دھپ جمایا۔ تیری باتیں کچھ اوٹ پٹانگی ہوا کرتی ہیں ہمیشہ۔ بشیرہ دل ہی دل میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ دوپہر ڈلے وہ اپنے دوست حکیم سلیم کے مطب جا پہنچا۔ بشیرے، کیا بات ہے؟ آج کچھ پریشان لگ رہا ہے تو؟ ہاں یار، میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ میرا مطلب ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، خوش ہوں۔ بشیرے نے جیسے اپنا دفاع کیا۔ نہیں، میری نظر تمہارے بارے میں دھوکہ نہیں کہہ سکتی۔ سلیم نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا۔ کہو کیا بات ہے؟ عائشہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، بشیرے نے کہا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ فضول باتیں سوچتی رہتی ہے۔ مجھے بیوقوف مت بناؤ بشیرے۔ سلیم، سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ سن کر یقین بھی کرو گے؟ آخر بشیرہ پھٹ پڑا۔ بشیرے، اگر تو کہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہے تو میں یقین کر لوں گا۔ جھوٹ تو تیرے نصیب میں لکھا ہی نہیں ہے۔ تو سن، اگر ہو سکے تو دل کھول کر میرا مذاق اڑا۔ پھر بشیرے نے اپنی کہانی بے کم و کاس دہرائی۔ سلیم سن ہو گیا۔ وہ گہرے متجسس نگاہوں سے بشیرے کے چہرے کو یوں دیکھنے لگا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ کہیں اس کے دوست کا دماغ تو نہیں چل گیا، مگر اس کی باریک بین اور ماہر آنکھیں بتاتی تھیں کہ بشیرے کا دماغ 100% صحت مند ہے۔ ہنسو، خوب ہنسو، بشیرہ سنجیدگی سے بڑبڑایا۔ ان واقعات پر تو میں نے بھی بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو بشیر۔ سلیم نے گہرا سانس لیا اور بولا، اگر تم نے جو کچھ سنایا ہے وہ بھی قرین العقل نہیں ہے۔ بہرکیف تم اب حویلی کو سدھارو، آرام سے رات بھر سو، صبح ناشتہ کرو اور میرے ہاں آ جاؤ۔ میں تمہاری اس آپ بیتی پر غور کر کے کل ناشتے پر اپنے خیالات سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ جاؤ، خدا حافظ۔ بشیر کے رخصت ہوتے ہی سلیم نے مطلب بند کیا اور گھر چلا گیا۔ شام کے کھانے سے نمٹ کر وہ اپنی نشست گاہ میں گھس گیا اور آرام سے کرسی پر نیم دراز ہو کر بشیرے کی کہانی پر غور کرنے لگا۔ وہ جوں واقعات کی کڑیاں ملاتا اسے ان کی صداقت پر یقین ہو جاتا، مگر کس مرحلے پر اچانک عقل سلیم کے آڑے آتی اور خلاف و قیاس واقعات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی۔ کبھی تو خوف اور دہشت سے سلیم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور کبھی اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ کبھی تو اسے شگاف گاڑے سیال کا تو وہ سیلاب کی مانند کسی درز میں غائب ہوتا نظر آتا، کبھی کتے بلی اور لڑکے کی صورت میں مجسم ہو کر اپنی طرف بڑھتا نظر آتا۔ کئی بار اس کے حلق سے چیخ نکلتے رہ گئی۔ اسے اپنی ذہنی کشمکش کا شدت سے احساس تھا۔ وہ رہ کر حیران ہو رہا تھا کہ تو کبھی اتنا ڈرپوک نہیں تھا۔ وہ تو گھور اندھیرے میں بھی ہندوؤں کے شمشان اور پرانے قبرستانوں سے بے دھڑک گزر جایا کرتا تھا، پھر آج اس کے حواس پر اس قدر خوف طاری ہونے کا سبب کیا ہے؟ آدھی رات تک وہ اسی اذیت ناک ادھیڑ بن میں مبتلا رہا اور انجام کا اسے اس کہانی کی صداقت پر یقین آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلتے بدلتے آخر سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے سے قبل ہی بشیرہ آدھم کا۔ اسے دیکھتے ہی سلیم کے خیالات میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ قہقہہ لگا کر ہنسے، مگر پھر بشیرے کی دل آزاری کے خیال سے ضبط کر گیا۔ دن کی روشنی میں بشیر کی کہانی اپنی صداقت کھو بیٹھی تھی۔ اب وہ کہانی پر اس انداز میں غور کر رہا تھا کہ خواہ کیسے ہی عجیب اور مخیر القول واقعات کیوں نہ پیش آ رہے ہوں، ان کا نتیجہ اس طرح سامنے آ جائے کہ اس پر شک کی گنجائش نہ ہو۔ ہاں تو سلیم، کیا سوچا پھر تم نے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کوئی لمبا اور بھیانک خواب دیکھا تھا، سلیم نے جواب دیا۔ بشیرے کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا اور اس کے چہرے پر شدید ذہنی صدمے کے تاثرات ظاہر ہونے لگے۔ پھر اسے غصہ آ گیا اور سلیم کے اصرار پر بھی وہ وہاں پل بھر نہ رکا۔ بشیرے کو رخصت ہوئے ابھی مشکل سے 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ چچی فضیلہ آ پہنچی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیسے آئیں چچی؟ سلیم نے پوچھا۔ سلیم،
چچی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تمہارے دوست بشیر کو کیا ہو گیا ہے؟ بشیر کو کیا ہوا ہے چچی؟ سلیم کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے۔ چچی نے دونوں ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، کیا اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ بتایا تو بہت کچھ ہے، کہتا تھا کہ اس کی بلیاں اور کتے غائب ہو گئے ہیں۔ سلیم نے کہا، اور ان بلیوں کتوں کو ایک بلا لے گئی ہے۔ چچی نے کہا، ہاں یہی کہتا ہے۔ تو تم نے کیا اندازہ لگایا؟ چچی نے سرگوشی کی، بھلا یہ باتیں یقین کرنے کے قابل ہیں؟ پھر وہ قدرے توقف کے بعد بولی، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہائے خدا نہ خواستہ، عائشہ اور بشیر دونوں میں سے ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ اس کی اول جلول باتوں سے اور کس طرح؟ اس کی باتیں خواہ کتنی ہی ناقابل یقین کیوں نہ ہو مگر اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے، سلیم نے کہا۔ تو پھر اس کی باتیں سچ ہیں؟ چچی حیران ہو گئی۔ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، سلیم نے کہا ہے، بہرحال تم خاطر رکھو کہ بشیرے کا دماغ خراب نہیں ہے۔ خدا کرے تمہاری باتیں سچ ہوں۔ چچی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مگر سلیم سن رکھو، اگر میری طرح تمہیں بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا تو اس کا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے۔ چچی، مجھ پر تم نے کبھی اس قدر بے اعتمادی نہیں کی۔ سلیم نے قدرے بھنا کر کہا، فکر مت کرو، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا تمہیں یقین ہے کہ اس گاؤں پر کوئی آفت نازل ہو چکی ہے؟ ہاں، مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے، سلیم نے کہا، اتنا ہی جتنا اس کی دوستی پر یقین ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر چچی اٹھی اور رخصت ہوئی۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ اس دوران سلیم نے بشیرہ ملنے نہ آیا۔ ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا کہ بڈھے نمبردار کا لڑکا ارشد کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ راہ ہٹ کر چل رہا تھا کہ پیشاب کے لیے رکا، گنے کے کھیت میں گھس گیا مگر واپس نہ آیا، اور کھیت میں بھی کوئی حرکت نہ ہوئی تو مجید اس کی تلاش میں گیا۔ وہ ارشد کے پاؤں کے نشانات پر کھیت میں داخل ہوا۔ وہ اس جگہ تک جہاں پہنچا جہاں ارشد بیٹھا تھا۔ ارشد فارغ ہو چکا تھا، مگر حیرت کا مقام یہ ہے کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کر کہیں نہیں گیا تھا، کیونکہ مرطوب زمین پر اس کے پاؤں کے نشانات موجود تھے۔ سلیم نے یہ خبر سنی تو خوف سے اس کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اب اسے بشیری کے خلاف عقل کہانی پر کوئی شبہ نہ رہا۔ پہلے لالو لوہار کا لڑکا تیفو غائب ہوا، اور اب نمبردار کا ارشد اس بلا کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو اس آفت ناگہانی کے نزول سے آگاہ کر دے، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ آج تک تو وہ بھی بشیرے کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، پھر اس کی بات پر لوگ کیوں کر یقین کر لیتے۔ سلیم خاموش رہا اور دن گزرتے رہے۔ 3 ہفتے تک کوئی واقعہ پیش نہ آیا، البتہ اس دوران بشیرے اور سلیم میں ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بشیرے نے نمبردار کے بیٹے کی گمشدگی کا سرسری تذکرہ کیا تھا کہ سلیم نے فوراً اس کی گمشدگی کو اس بلا کا کارنامہ قرار دے دیا۔ اب دونوں دوست اس بلا کے وجود کو سنجیدگی سے تسلیم کر چکے تھے۔ 1 ہفتے بعد عائشہ اور بشیر کی شادی ہو گئی۔ شادی اس دھوم دھڑکے سے ہوئی کہ پڑوس آبادیوں تک خبر پہنچ گئی، اور عائشہ فام والی حویلی میں چلی گئی۔ چچی بیچاری اکیلی رہ گئی۔ وہ سیدھی سلیم کے پاس پہنچی اور اسے اپنے احساس تنہائی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بشیر کو اس بات پر مجبور کرے کہ عائشہ کو وہ 7 دن حویلی میں رکھے اور 7 دن گاؤں میں۔ بشیر نے یہ تجویز بے چون چرا مان لی۔ عائشہ 1 ہفتہ اپنی ماں کے پاس گزار کر حویلی میں چلی گئی تھی کہ ایک روز سلیم کے جی میں نہ جانے کیا آئی۔ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور بشیرے کی حویلی جا پہنچا۔ بشیرہ ایک کھیت کے پاس کھڑا فصل کو دیکھ رہا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر وہ پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سلیم کے پاس آیا۔ بشیر کے چہرے سے بے پناہ تھکاوٹ ٹپک رہی تھی، جیسے وہ کئی دن تک سو نہ سکا ہو۔ کیا حال ہے بشیرے؟ سلیم نے پوچھا۔ بہت تھکے تھکے سے معلوم ہو رہے ہو۔ بشیرہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور سلیم کے کان کے قریب منہ لے جا کر خوفزدہ آواز میں بولا، سلیم، میری حویلی زبردست خطرے میں گھری ہوئی ہے۔ میں بہت کچھ محسوس کر رہا ہوں۔ ہفتے بھر سے عجیب عجیب چیزیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں نے عائشہ کو کچھ نہیں بتایا اب تک۔ میں اسے بتا بھی تو نہیں سکتا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حویلی بیچ کر کسی محفوظ جگہ پر اچھا سا مکان خرید لوں۔ میں نے عائشہ پر یہ خیال ظاہر کیا، اور اس نے صرف اتنا کہ یہاں خطرہ ہے، کیونکہ نہ حویلی بیچ کر گاؤں میں رہ لیا جائے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی۔ اسے ہنسنا ہی چاہیے، کیونکہ اس نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو میں دیکھ چکا ہوں۔ مگر تم نے کیا دیکھا؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ تو پھر ابھی واپس چلے جاؤ اور رات میں یہاں آؤ جب عائشہ سو چکی ہو۔
بشیرے نے سرگوشی کی۔ بہت خوب، میں رات کو آؤں گا، سلیم نے جواب دیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ عائشہ سے تو مل لوں، بشیر نے کہا، اور وہ دونوں حویلی کی طرف چل پڑے۔ عائشہ سے باورچی خانے میں ملاقات ہوئی، پر عائشہ پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سلیم کا خیر مقدم کیا اور سلیم کے حسن و شباب کے سحر میں ڈوبا بہت دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ شام کے وقت شمال کی جانب سے زبردست آندھی اٹھی۔ آندھی کیا تھی، قیامت تھی۔ بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ نصف شب تک آندھی کا زور نہ ٹوٹا۔ اس عالم میں سلیم وعدے کے مطابق بشیرے کے پاس کیسے جا سکتا تھا؟ چنانچہ وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو فضا پرسکون تھی، مگر اس کی برپا کردہ تباہی کے آثار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ سلیم ناشتہ کرنے کے بعد مطب پہنچا۔ ابھی وہ چند ایک زخمیوں کی مرم پٹی سے فارغ ہوا ہی تھا کہ چچی فضیلہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ خیر تو ہے؟ بہت گھبرائی ہوئی ہو چچی؟ سلیم نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ آج رات گاؤں سے 2 جوان لڑکیاں اور 3 لڑکے غائب ہو گئے، چچی نے کانپتی ہوئی آواز میں انکشاف کیا۔ یہ سب رات کو گھروں میں سو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلیم؟ کیا بشیر سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں چچی، سلیم صرف اتنا ہی کہہ سکا اور آنکھیں موند کر کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر اسی عالم میں پڑا رہا، پھر وہ اٹھا اور سیدھا نمبردار کی بیٹھک میں جا پہنچا۔ نمبردار وہاں اکیلا نہیں تھا، بلکہ 30-40 آدمیوں نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، سلیم نے بلند آواز میں کہا اور سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وعلیکم السلام سلیم الدین، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئے، نمبردار نے کہا۔ بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا انہیں اس ناقابل یقین حقیقت سے آگاہ کر دے یا نہیں۔ میری بات کا تم نے کوئی جواب نہیں دیا سلیم الدین، نمبردار کی آواز میں اشتیاق اور امید کی جھلک تھی۔ کیا بتاؤں نمبردار جی؟ بالآخر سلیم نے سر اٹھایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابھی وہ اپنا جملہ بھی پورا نہیں کر پایا تھا کہ مہردین بیٹھک میں داخل ہوا۔ وہ پریشان تھا، اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ سلیم الدین، آپ کا لڑکا بھی غائب ہو گیا، مہردین چلایا۔ بھنگیوں کے محلے میں 3 لڑکیاں لاپتہ ہیں۔ اوہ میرے خدا! سلیم تڑپ کر اٹھا اور گھر کی طرف بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ نمبردار نے اس کا بازو تھام لیا۔ سلیم، یوں گھبرانے اور حواس کھو دینے سے معاملہ نہیں سلجھے گا۔ تم ہمارے گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہو، ذرا سکون سے بیٹھو اور اس مصیبت سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر سوچو۔ آخر یہ لڑکے لڑکیاں کہاں غائب ہو رہے ہیں؟ کیا؟ نمبردار ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ تو اب تک خاموش کیوں بیٹھے ہو تم؟ بیٹھک میں شور سمجھ گیا، لوگ سخت مضطرب ہو گئے۔ تم لوگ میری بات پر یقین نہیں کرو گے، سلیم نے کھڑے کھڑے سب لوگوں کا طائرانہ نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم لوگوں نے میری بات پر یقین نہ کیا تو تباہی سے بچ نہ سکو گے، اسی لیے میری باتیں دھیان سے سنو اور پھر صلاح مشورے سے اس بلا کے سدباغ کی تدبیر کرو۔ پھر سلیم نے جو کہانی سنائی اسے سن کر چند لوگ استفہامی انداز میں مسکرانے لگے، کچھ خوفزدہ ہو گئے اور کچھ حیرت زدہ۔ بہت عجیب سی بات سنائی ہے تم نے، نمبردار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ خیر تو ہے، بتاؤ اس مصیبت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ سر دست تو صرف یہ کام کیا جائے کہ رات کو ہر گھر میں ایک فرد پہرا دے، سب کا سو جانا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ بلا عموماً رات کو حملہ کرتی ہے۔ اگر کسی کو خوابگاہ میں پانی کا سا بے رنگ اور گاڑھا سیال داخل ہوتا ہوا نظر آئے تو شور مچا دے۔ رہا دن کا سوال تو روشنی میں یہ چیز ہر ایک کو صاف نظر آئے گی، بشرطیہ سب لوگ آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کے باوجود کسی کی جان گئی تو؟ ایک نوجوان نے سوال اٹھایا۔ تمہارا سوال معقول ہے، نمبردار نے اس کی تائید کی۔ پھر وہ سلیم سے مخاطب ہوا۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اسے دیکھتے ہی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا جائے۔ سلیم کے بجائے ایک اور شخص بول اٹھا۔ ہاں، یہ تجویز معقول ہے۔ سب نے تائید کی اور محفل برخاست ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاؤں والوں کو اس اسکیم سے آگاہ کر دیا گیا۔ سلیم آج مطب میں نہ گیا۔ نوجوان بیٹے کی گمشدگی نے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اس کی بیوی رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سپہر کو بشیرہ آدھم کا۔ صبر کرو سلیم، بشیرے نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں آج اس آفت کو ختم کر دوں گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، بشیرے نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اٹھو،
میرے ساتھ حویلی چلو، آج رات ہم دونوں اسے تباہ کر دیں گے، یہاں سے مار بھگائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس گاؤں میں اس آفت سے میں نجات دلا دوں گا، بس مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ سلیم ایک معمول کی طرح بشیر کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں چچی فضیلہ کے گھر پہنچے۔ چچی بہت خوفزدہ اور افسردہ تھی۔ اسے اپنی عائشہ کا غم کھائے جا رہا تھا جو حویلی میں تنہا تھی۔ شام ہوئی تو وہ دونوں گھوڑوں پر سوار اور حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلیم کی کیفیت اس وقت عجیب تھی۔ وہ خائف بھی تھا اور اس چیز کو دیکھنے کا مشتاق بھی۔ وہ بیٹے کی گمشدگی پر غمگین بھی تھا اور اس آفت سے گاؤں کو نجات دلانے کا خواہاں بھی۔ دونوں حویلی میں پہنچ گئے۔ عائشہ نے انہیں گرم گرم دودھ پلایا اور 1 آدھ گھنٹہ باتیں کرنے کے بعد وہ اونگنے لگی۔ عائشہ جاؤ آرام کرو، تمہیں نیند آ رہی ہے، بشیر نے کہا۔ عائشہ نے سلیم کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ سلیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عائشہ خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دھڑام سے پلنگ پر گری۔ بشیرے نے اٹھ کر خوابگاہ کا برآمدے میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر باورچی خانے میں آ کر باورچی خانے میں کھلنے والا دروازہ بھی بند کر دیا۔ لو حقہ پیو، بشیر نے حقے کی سلیم کو دیتے ہوئے کہا۔ اس بکس میں موم رکھا ہے، بشیر نے بکس کھولتے ہوئے کہا۔ خوابگاہ کے دونوں دروازے نئے ہیں اور ان میں معمولی سی بھی دراز نہیں تھی، پھر بھی میں احتیاطاً یہ موم پگھلا کر دروازے کے جوڑوں اور دہلیزوں کی درزوں پر ڈال دینا چاہتا ہوں۔ اس طرح ایک تو عائشہ سردی سے محفوظ رہے گی، دوسرا اس چیز کو خوابگاہ میں داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیا تمہیں اس چیز کے آج رات یہاں آنے کا اتنا یقین ہے بشیرے؟ سلیم نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ یقین کیوں نہ ہو، بشیرے نے سلیم کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ حویلی تو اس کا گھر ہے، میں اسے تقریباً ہر رات یہاں دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے موم کا ایک بڑا سا ڈھیلا ایک کھلے منہ والے دیچکے میں ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیا۔ پل بھر میں موم پگھل کر سیال بن گیا۔ اس نے کپڑے کی مدد سے دیگچی کو چولہے پر سے اتارا اور صاف شفاف موم کو ہلاتے ہوئے بولا، وہ بالکل ایسی ہے، اس پگھلے ہوئے موم کی طرح۔ اگر یہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا تو بالکل ویسا ہی نظر آتا۔ سلیم نے جھرجھری لی اور بشیرے نے ایک چمچے کے ذریعے دروازے کی جھریوں اور درزوں کو بند کرنا شروع کیا۔ آدھ گھنٹے تک وہ اس کام میں مصروف رہا اور سلیم بڑی بے چینی سے حقہ گڑگڑاتا رہا۔ اپنے کام سے فراغت پا کر بشیرہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ یہ چیز پرسوں رات آئی تھی، صرف کل نہیں آئی، آج ضرور آئے گی، بشیرے نے کہا۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں، میرا انگ انگ ٹوٹ رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ اب مر جاؤں گا۔ 3 راتوں سے اونگ بھی نہیں سکا۔ سلیم نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ بشیرے کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور پچکے ہوئے رخساروں نے اس کو مزید ڈرونا بنا رکھا تھا۔ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ سلیم نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ میں پہرا دوں گا، زیادہ خوفزدہ نہ ہو۔ بشیر زیر لب مسکرایا۔ وہ چیز اس وقت تک یہاں نہیں آئے گی جب تک تم سو نہیں جاتے، یہاں سے خود اندر نہیں بلاتے۔ میرا تجربہ یہی بتاتا ہے، بہرکیف اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو مجھے جگا دینا۔ اچھا، میں سمجھ گیا، سلیم نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ بشیرہ نڈھال سا ہو کر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو چکا تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور ہوا کے جکھڑوں سے کھڑکی کے پٹ بار بار آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ سلیم نے کھڑکی کے شیشوں سے بڑی تجسس نگاہوں سے باہر دیکھا۔ بشیرے نے اس کھڑکی کو بھی میخوں کے ذریعے بند کر دیا تھا اور اس کی درزوں کو بھی موم سے اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ سلیم بے چینی سے اٹھ کر برآمدے میں آ گیا۔ اس نے خوابگاہ کی کھڑکیوں کا بغور معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کھڑکیوں کو بھی بڑی میخوں کے ذریعے بند کر کے درزوں میں موم بھر دیا گیا ہے۔ خوب، تو اس نے تمام راستے ہی بند کر دیے ہیں، سلیم زیر لب بڑبڑایا۔ واقعی اب خوابگاہ میں ہوا بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ بڑے سکون سے سوئے گی عائشہ۔ وہ پھر باورچی خانے میں آ گیا اور اسے شدت سے یہ ناخوشگوار احساس ہوا کہ اسے آج رات یہاں پہرا دینا ہے۔ بہت دیر تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سلیم کو کوئی چیز بھی دکھائی نہ دی۔ بشیرہ بے سدھ سو رہا تھا۔ چولہے میں آگ جل رہی تھی اور کمرے میں مرگ کا سا سکون چھایا ہوا تھا۔ سلیم اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر دفتن جیسے بجلی کا ایک جھماکا سا ہوا۔ کمرے کا سکوت درہم برہم ہو گیا۔ سلیم کا احساس تحفظ یوں ظاہر ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ کمرے کے ماحول میں بظاہر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی چیونٹی تک اندر داخل ہوئی تھی۔ بس ایک شدید احساس تھا جس نے سلیم کی روح کو جکڑ لیا تھا، کسی انتہا فعال، زبردست اور
انا پرست قوت نے اس حویلی پر اپنا تمام تر توجہ مرکوز کر دی۔ سلیم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے سے کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، مگر اسے ہوا کی سرسراہٹ کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ 5 منٹ تک وہیں کھڑا رہا۔ اب تک عدم تحفظ کا احساس اپنی تمام تر شدت کے ساتھ اس پر طاری تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھولا اور صحن میں نکل گیا، مگر وہاں کچھ ہوتا تو نظر آتا۔ وہ پھر باورچی خانے میں لوٹ آیا اور پھر اسے کھڑکی کی دہلیز پر کوئی چیز حرکت کرتی نظر آئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شفاف سیال کو دہلیز پر بہتے دیکھا۔ وہ سیال بے رنگ گاڑھا تھا اور پگھلے ہوئے موم جیسا۔ اس کی کوئی خاص شکل نہیں تھی، پھر بھی اس کا وجود تھا جو تیزی سے حرکت کرتا ہوا کھڑکی کی دہلیز کے نیچے جذب ہو گیا۔ نظارہ بہت مختصر تھا، اسی لیے سلیم کو شبہ سا ہونے لگا کہ کہیں اس کے حواس مختل تو نہیں ہو گئے۔ ممکن ہے اس نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے وہم کی پیداوار ہو۔ یہی سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اس نے لاشعوری طور پر کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے کھڑکی کے بیرونی دہلیز پر ایک خاص جگہ سے گرد و غبار ہٹتا ہوا دکھائی دیا، جیسے کسی شخص نے بالوں کے نرم برش سے اتنی جگہ بڑے اہتمام سے صاف کر دی ہو۔ سلیم کا دماغ سنسنا گیا۔ اس آندھی میں بھلا یہ جگہ غبار سے کس طرح صاف رہ سکتی ہے؟ اس نے ثابت ہوتا تھا کہ ابھی کوئی چیز کھڑکی کی دہلیز پر رینگتی ہوئی باہر اڑتی گئی ہے، اور اسے گرتے ہوئے ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا۔ ظاہر ہے وہ چیز وہی سیال مخلوق تھی جو کمرے میں سلیم کی آنکھوں کے سامنے کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو کر خارج ہوئی تھی۔ سلیم کھڑکی سے ہٹا اور اس کے پاؤں خود بخود دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ دروازے میں کھڑے ہو کر وہ باہر دیکھنے لگا اور اس کے ہونٹ لاشعوری انداز میں حرکت کرنے لگے۔ اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہونے لگے جو سنائی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دروازے سے باہر نکلا اور اس کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہوا جس کی دہلیز میں جذب ہو کر وہ سیال مخلوق پھر باہر کی دہلیز پر برآمد ہوئی تھی۔ اب بھی اس مقام پر گرد و غبار کی تہہ چڑھنا شروع ہو گئی تھی، مگر اب بھی واضح طور پر اس جگہ پر کسی نرم چیز کے گھسٹ کر اترنے کا نشان موجود تھا۔ اس نے زمین پر نظر ڈالی تو اسے عجیب منظر دکھائی دیا۔ زمین پر بھی کسی بھاری چیز کے رینگنے کا نشان موجود تھا، جیسے کوئی موٹا سانپ بل کھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف جا رہا ہو۔ نشان خاصا کشادہ تھا، معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کا بہت بڑا گیند لڑکتا چلا گیا ہو، جس کے گزرنے کا واضح نشان زمین پر رہ گیا۔ اس نے غور سے اس نشان کو دیکھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ڈیوری کے قریب پہنچا تو گیند کا نشان غائب ہو گیا اور اس کے آگے اسے انسانی قدموں کے نشان نظر آنے لگے، انسانی پاؤں کے نشانات جو صحن کی سخت زمین میں 3 انچ تک دھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلیم کا حوصلہ اور ہمت یکسر جواب دے گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا کہ وہ یہ کہ جتنی تیزی سے ممکن ہو سکے بھاگ کر واپس باورچی خانے میں جا گھسے۔ پھر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور پل بھر میں باورچی خانے کے اندر داخل ہو گیا۔ بشیر بیدار ہو چکا تھا، دروازہ چوپٹ کھلا تھا، سرد ہوا کے جھونکوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے پہلے تو سلیم کی طرف خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور پھر یک بارگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے جیسے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ کرسی میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سر سے اوپر اٹھا کر طویل انگڑائی لے کر سلیم سے پوچھا، کیا دروازے پر کوئی آیا تھا؟ سلیم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ سیال چیز مجھے دکھائی دی، وہ کھڑکی کی دہلیز میں جذب ہو گئی تھی۔ میں وقت ضائع کیے بغیر نکلا تو مجھے اس کے جانے کے نشانات زمین پر دکھائی دیے۔ کیسے نشانات؟ بشیر نے شک آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انسانی قدموں کے نشانات، یا ایسے نشانات جو کسی رینگنے والے مخلوق کے دکھائی دیتے ہیں، دونوں طرح کے۔ سلیم خوفناک آواز میں جیسے چیخ پڑا۔ بشیر نے بڑے معنی خیز انداز میں سر ہلایا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ دونوں سحر نمودار ہونے تک ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بشیرہ اٹھا اور دروازے سے موم کھرچنے میں مصروف ہو گیا۔ سلیم نے اسے رخصت لی اور گاؤں چلا آیا۔ دوپہر تک وہ گہری نیند سویا، اگرچہ اس کا اپنا لڑکا بھی اس بلا کی خوراک بن چکا تھا، مگر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اتفاق سے اس روز گاؤں میں کسی فرد کے غائب ہونے کا شور بلند نہ ہوا۔ لوگ یہی سمجھے کہ شاید سلیم الدین نے اس بلا کا قلعہ قمع کر دیا، مگر نمبردار کے سوا سلیم نے کسی سے ملاقات نہیں کی۔ ایسی صورتحال سے اسے آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ آج رات پھر بشیرے کی حویلی کی نگرانی کرے گا، ممکن ہوا تو اس سیال مخلوق کو نیست و نابود کر دے گا، اسی لیے فکر مند نہ ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد سلیم بشیرے کے پاس جا پہنچا۔
دونوں میاں بیوی اس کے منتظر تھے۔ عائشہ کے حسین چہرے پر دلی خوشی کے جذبات نظر آ رہے تھے۔ سلیم نے محسوس کیا کہ ہو نہ ہو بشیرے نے اپنی بیوی کو بھی اس ہولناک راز سے ضرور آگاہ کر دیا ہے، کیونکہ عائشہ کے چہرے سے ایسا عزم جھلک رہا تھا جیسے اس نے اس کڑھی اور خونخوار چیز کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عائشہ اٹھی اور اپنے کمرے میں سے شطرنج اٹھا کر لائی۔ دراصل پروگرام یہ بنایا گیا تھا کہ دونوں رات بھر کھیلتے رہیں گے۔ ابھی انہوں نے کھیل شروع بھی نہیں کیا تھا کہ حویلی کی چار دیواری سے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی تھی، اور پھر گھوڑا حویلی کے دروازے پر پہنچا اور دروازے پر رک گیا۔ اس سے پیشتر کہ نوبارد دستک دیتا بشیر بھاگم بھاگ دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھول دیا۔ پھر وہ شمشیر علی کے ساتھ واپس آیا۔ وہ بھی شام نگر کا ایک ذمہ دار تھا۔ اس کا زرعی فارم بشیرے کی زمینوں سے 2 میل شمال میں گاؤں کے قریب ہی واقع تھا۔ گزشتہ وہ خاندان سمیت فارم کی حویلی میں منتقل ہو گیا تھا۔ وہ مہینوں گاؤں کا رخ نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بیٹی، وہ بیٹھتے ہی بولا، کہیں تم نے میری بیٹی نصرت کو تو نہیں دیکھا؟ یہ سن کر سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ نہیں چاچا، مجھے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دی، عائشہ نے لرزتی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے، آج صبح بستر سے غائب تھی۔ تو کیا آپ؟ سلیم نے کچھ کہنا چاہا مگر بشیرے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو چچا، ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بشیرے نے اسے تسلی دی اور شمشیر علی غمگین صورت لیے اس سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی سلیم نے گھبرا کر بشیرے سے پوچھا، تو کیا نصرت بھی؟ ہاں بے شک، بشیرے نے بڑے وثوق سے جواب دیا۔ پھر تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی ہے بشیرے۔ سلیم کا چہرہ برف کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ دیکھو سلیم، تمہارا عائشہ کے سامنے اس طرح ڈرنا باعث شرم ہے۔ بشیرہ پھنکارا، اس آفت کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ موت سے کسی روح کو مضر نہیں، اور تم جانتے ہو کہ موت کا وقت معین ہے، پھر کیوں نہ بہادر لوگوں کی طرح جیا جائے۔ سلیم اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ اس کے چہرے سے خوف کے آثار مٹ گئے۔ ارے تم، سلیم نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بشیرے تم تو چھپے رستم نکلے۔ تمہاری ذہانت کا تو میں ضرور قائل تھا، مگر تمہیں اتنا شجاع اور بے باک ہرگز نہیں سمجھتا تھا۔ چلو تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ بشیرہ ہنسا۔ اچھا تو اب کھیل شروع کیا جائے۔ دونوں کھیلنے میں مگن ہو گئے اور عائشہ چراغ کے پاس بیٹھ کر بشیرے کا سویٹر بننے میں مصروف ہو گئی۔ رات گئے تک کھیل کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ عارضی طور پر ان کے ذہنوں سے یہ احساس تک دھل گیا تھا کہ اس مکان پر کسی مافوق الفطرت اور منحوس قوت کا توجہ مرکوز ہے۔ اس وقت گھر ماحول بہت خوبصورت اور خوشگوار تھا۔ اس دوران سلیم کی طرف سے بھی کسی بدحواسی یا بوکھلاہٹ کا اظہار نہیں ہوا۔ وہ اپنی اس پرسکون حالت پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا، اور پھر کوئی حادثہ پیش آئے بغیر رات سکون سے گزر گئی۔ سلیم دن بھر سوتا رہا۔ دوپہر ڈھلے بیدار ہوا، نہایا دھویا، پیٹ پوجا کی اور سیدھے نمبردار کے پاس جا پہنچا۔ نمبردار نے بھی کوئی بری خبر نہ سنائی اور اسے سلیم کی حکمت عملی کا خوشگوار نتیجہ قرار دیا۔ سلیم خاموشی سے گھر چلا آیا اور شام تک بیوی کی دلجوئی کرتا رہا۔ سورج غروب ہوا تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بشیرے کی حویلی پہنچ گیا۔ یہ رات بھی کوئی خوفناک یادگار چھوڑے بغیر خاموشی سے گزر گئی۔ اس پر بشیرے نے یہ توجہ ہی پیش کی کہ بلا کسی اور مقام پر تباہی مچا رہی ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آرام کر رہی ہو۔ حالات پر سکون ہو چکے تھے، اس لیے سلیم کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ مطلب کے کاروبار کو بری طرح نظر انداز کر رہا ہے، کیونکہ وہ کئی دن بشیرے کی حویلی کی وجہ سے غیر حاضر رہا۔ لوگوں کو اس کی خدمات درکار تھی، اسی لیے پورے انہماک اور اخلاص سے اس نے مریضوں کا علاج کرنے کے لیے مطب کھول دیا۔ اور ایک روز اسے بشیرے کا پیغام ملا جو ان الفاظ پر مشتمل تھا، وہ واپس آ چکی ہے، چلے آؤ۔ رات کا کھانا زہر مار کرنے کے بعد سلیم دھڑکتے دل کے ساتھ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا اور چاروں طرف تجسس بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بشیرے کے فارم ہاؤس پر جا پہنچا۔ گزشتہ 2 دن بارش ہونے کی وجہ سے راستے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو دونوں میاں بیوی کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا۔ وہ بری طرح تھکے ہوئے لگ رہے تھے، جیسے کئی دن سے جاگ رہے ہوں۔ بشیرے کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ بشیرے نے سلیم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مردہ سی آواز میں کہا، ہم دونوں تمہیں تکلیف تو نہ دیتے، مگر ہم دونوں اب تھکان سے ادموئے ہو چکے ہیں۔ راتوں کو تو پل بھر بھی نہیں سو سکے، اور 3 دن تک دن کے وقت بھی باری باری تھوڑی دیر کے لیے سوتے رہے۔ دراصل وہ شاید دن میں بھی قرب و جوار میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ اب ہم بہت تھک چکے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور منہ سے کوئی آواز نہ نکالو۔ عائشہ نے سرگوشی کی، تمہیں خود ہی اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگے گا۔
سلیم اس کی ہدایت کے مطابق دم ساتھ کر بیٹھ گیا اور دوسرے ہی لمحے سرسراتے اور رینگتے ہوئے خوف کی لہریں اس کے جسم میں سنسنی پیدا کر گئیں۔ بالکل وہی کری اور محیب خوف اس کے اعصاب پر طاری ہو گیا جو اس چیز کو دیکھ کر طاری ہوا تھا۔ اس نے نگاہوں سے دونوں کی جانب دیکھا اور ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہاں محسوس کر رہا ہوں، وہ واپس آ گئی ہے۔ عائشہ تم دونوں بھی تو نڈھال ہو رہے ہو، تم سکون سے سو جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ ہاں عائشہ تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو، بشیرہ بولا۔ سلیم میرے پاس بیٹھے گا، اس طرح تمہیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ عائشہ نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور بے دلی سے خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی بشیرے نے گرم گرم دودھ کا پیالہ سلیم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلیم نے وہ پیا۔ بشیرے ہم اس شے کو دو طریقوں سے تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سیال انسانوں اور مختلف حیوانوں کے خلیوں سے ترتیب پایا ہے اور اسے کوئی خبیث ہستی کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ ہستی شاید موت سے ناآشنا ہے۔ وہ زندہ سیال بھی انسانی فطرت کے مطابق آرام کی خواہش مند ہوتی ہوگی اور آرام کے لیے کسی مستقل ٹھکانے کی محتاج ضرور ہوگی۔ ہمیں اس کا وہ مستقل ٹھکانہ معلوم کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ یہ کسی غار، کسی درخت کے کھوکھلے تنے، خرگوش کے کسی بل یا ایسے ہی کسی ویران مقام پر پناہ لیتی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی انسانی مضبوط اور ناقابل شکست قوت ارادی سے چیلنج کرتے اور اپنے آپ کو اس کی خوراک کے طور پر پیش کرتے۔ وہ چیز چونکہ خوف اور اس نوعیت کے دوسرے انسانی جذبات سے آ رہی ہے، اسی لیے وہ اس کی دعوت کو بصد آمادگی قبول کرے گی۔ وہ شخص اس کی خوراک بن کر اس کا جز بن جائے گا۔ اگر وہ شخص قوت ارادی کے بل پر اپنی ہستی کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس چیز کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ معمولی سی کمزوری کی صورت میں وہ مدغم ہو جائے گا اور وہ شے انسانوں اور حیوانوں کو شکار کرتی رہے گی اور اس کے سدباب کا انسانوں کو ذریعہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ اپنی بات ختم کر کے سلیم نے ایک نظر بشیرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ تاہم سلیم کو خاموش پا کر بڑی مشکل سے یہ چند الفاظ کہہ سکا، مجھے نیند آ رہی ہے، اور پھر اس کا سر بے قابو ہو کر بائیں جانب ڈھلک گیا۔ سلیم نے جیب سے ایک کتاب نکالی اور مطالعے میں مصروف ہو گیا کیونکہ طویل شب بیداری اس کے سامنے تھی۔ وقت دبے پاؤں رینگتا رہا۔ رات کے سناٹے میں اسے خوابگاہ کے نیم دراز دروازے کے راستے عائشہ کی گہری گہری سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور وہ اس کے قریب کرسی پر ڈھیر بشیر کے غیر مربوط خراٹ گاہے سن رہا تھا۔ کوئی 3 بجے کے قریب سلیم کے ہاتھ سے کتاب گر پڑی اور وہ چوکس ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ہمتاً گوش ہو کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک باہر صحن سے قدموں کی چاپ ابھری۔ کوئی تیز تیز قدموں سے باورچی خانے کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ سلیم کا دل دھڑکنے لگا مگر وہ کسی حادثے کا سامنا کرنے کے لیے بھی لاشعوری طور پر تیار ہو گیا۔ چند لمحے بعد دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی تو سلیم نے ایک نظر پلٹ کر چولہے کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے ایک شکاری چاقو اور تیز پھل والا بھاری کلہاڑا پڑا نظر آیا، مگر وہ ہتھیار بھی اس کی روح میں سرایت کرنے والے خوف و ہراس کی شدت میں کوئی تخفیف نہ کر سکے۔ نہ جانے اسے کیوں اس امر کا پختہ یقین تھا کہ 1000 مزاحمت کے باوجود یہ خبیث شے نہایت آسانی سے مکان میں داخل ہو جائے گی۔ سلیم نے اٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ جو ہی اس کی نظر سامنے نیم تاریک صحن میں پڑی تو اطمینان اور مسرت سے کپ کپاتی ہوئی آواز اس کے حلق سے نکلی۔ اس کے سامنے 18 سالہ نصرت بھیگے کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے۔ وہ سلیم کو دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارے تم کہاں چلی گئی تھی نصرت؟ سلیم محبت آمیز آواز میں نصرت سے مخاطب ہوا۔ آگے آؤ، تم نے تو ہم سب کو پریشان کر دیا۔ تمہارے بابا تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، یہ گیلے کپڑے اتار دو، ہاتھ پاؤں سیکو، مجھے بتاؤ تم پر کیا گزری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی مگر وہ سلیم کے بجائے گہری نظروں سے محو خواب بشیرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت تھک گیا ہے بیچارہ، سلیم نے نصرت کی الجھن رفع کرنے کے خیال سے کہا۔ کئی دن سے سو نہیں سکا غریب۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں بستر سے غائب ہو گئی تھی؟ نصرت نے بجھی بجھی آواز میں پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا، سلیم شفقت بھرے لہجے میں جواب دینے لگا۔ تم اندر آ جاؤ اور آگ کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہارا جسم سردی سے سن ہو گیا ہوگا۔ دفتن سلیم کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ آخر وہ 3:30 بجے رات کو بشیرے کے گھر پر کس غرض سے موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ بشیرے نے اسے پراسرار سفید بلی کے بارے میں عجیب باتیں بتائی تھیں، پھر موتی سے مشابہہ کے بارے میں، اور پھر سڑک پر آوارہ پھرنے والے لڑکے کے بارے میں۔ اس بےہودہ سے خیال پر سلیم کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ تو نصرت ہے بیچاری، بے شک یہ نصرت ہے، سلیم نے اپنے آپ کو بتایا۔ نصرت جو پہلے بھی ایسی تھی اور آج بھی ویسی ہے، بیچاری نہ جانے کہاں پانی میں گر پڑی تھی کہ سر سے پاؤں تک بھیگ چکی ہے، اور پھر
جیسے نصرت نے اس کے خیالات پڑھ لیے ہوں۔ بڑے اشتیاق سے بولی، تو پھر میں عائشہ کے ساتھ ہی کیوں نہ لیٹ جاؤں؟ رات کے اس پہر تو میں گھر جانے سے رہی، مجھ میں اب ہمت بھی کہاں ہے۔ سلیم اس کی جانب پشت کیے چولہے پر دودھ گرم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا کہا؟ سلیم نے اس کی بات سن کر کہا، عائشہ کے ساتھ لیٹنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ لاشعوری طور پر بولا، 1 منٹ، صرف 1 منٹ۔ 1 منٹ بعد دودھ گرم ہو گیا تو سلیم نے ایک پیالے میں شکر ڈالی اور اس میں دودھ انڈیل کر چینی حل کرنے میں لگ گیا۔ پھر وہ پیالے کو ہاتھ میں پکڑے نصرت کی طرف گھوما۔ نصرت غائب تھی۔ نصرت؟ سلیم نے اسے آہستہ سے آواز میں پکارا۔ رینگ نے سرسراتے خوف کے امر پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنانے لگے، مگر نصرت کی تھکی تھکی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا خوف زائل ہو گیا اور اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ نصرت کہہ رہی تھی، میں یہاں ہوں سلیم جی، عائشہ کے پاس، میں تھکاوٹ سے چور ہو چکی ہوں، آؤ پہلے دودھ تو پی لو۔ سلیم نے اسے پیار سے پکارا، پھر مزے سے سو جانا۔ مجھے معلوم ہے، وہ مدھم آواز میں بولی، مگر میں تھکی ہوئی ہوں۔ پھر تم نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ صرف 1 منٹ۔ 1 منٹ کب کا گزر چکا، مجھے سونے دو۔ معصومیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مگر نصرت، تمہارے کپڑے تو بھیگے پڑے ہیں، اس حالت میں بھلا تم کیسے سو سکتی ہو؟ صاف ستھرے کپڑے تو بدل لیتی۔ میں اس کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتی، وہ سو رہی ہے، نصرت نے مخمور آواز میں جواب دیا۔ دیکھو یہ کس مزے سے سو رہی ہے، یہ مجھ سے ہرگز خفا نہیں ہوگی۔ سلیم دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ سامنے دیوار کے ساتھ تاریک ماحول میں خوبصورت پلنگ پر اسے دونوں عورتوں کے جسم پڑے نظر آ رہے تھے جو ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے ان دونوں کے جسم ایک دوسرے میں جذب ہوئے جاتے ہیں۔ اٹھو نصرت، میرے پاس آؤ، تم تو عائشہ کے بستر کو بھی بھگو رہی ہو، سلیم نے بڑے نرم لہجے میں اس سے کہا۔ اس بار اسے کوئی جواب نہ ملا اور جب اس کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو اسے پلنگ پر پڑی عورتوں کے جسم واضح طور پر اکائی بن چکے تھے، جیسے وہ پگھل کر باہم آمیز ہو گئے ہوں۔ سلیم کا دل وہ منظر دیکھ کر دھڑکنے لگا۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد اور بے جان ہو گیا۔ اس کے دماغ میں سب سے پہلے جو خیال پیدا ہوا وہ یہی تھا کہ بھاگو، اس آسیب زدہ حویلی کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھو۔ مگر پھر حوصلہ کر کے اس نے حواس پر قابو پانے کی کوشش کی تو اسے کسی حد تک کامیاب رہا۔ اپنی تمام تر قوت ارادی صرف کر کے وہ آہستہ آہستہ پلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ پلنگ کے قریب پہنچ کر وہ جھکا اور پوری قوت سے اس جسم میں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے جو دیکھنے میں نصرت کی طرح نظر آتا تھا۔ اب عائشہ کو تیزی سے کھا رہا تھا۔ محو خواب عائشہ کے جسم کو انتہائی طاقتور طرح سے پگھلا رہا تھا، مگر سلیم کو محسوس ہوا کہ اس کے پنجے بھیگے کپڑوں کے اندر چھپے ہوئے کسی زندہ انسانی جسم میں نہیں گڑے تھے بلکہ گاڑے سیال میں ڈوب کر رہ گئے تھے۔ تب سلیم حلق پھاڑ کر چیخا اور اس کی ہیبت ناک چیخ سے حویلی کی فضائیں تھر تھرا اٹھی۔ پھر وہ دیوانہ وار اس زندہ مٹی پر پل پڑا اور ایک نہ ٹوٹنے والے تسلسل کے ساتھ چیخنے لگا۔ اس کی وحشیانہ چیخوں سے پیدا ہونے والی باز گشت نے ماحول کو ہولناک کر دیا۔ وہ اس سیال کو نوچ رہا تھا، اٹھا اٹھا کر پٹکنے کی کوشش کر رہا تھا اور پوری توانائیاں صرف کر کے چیخ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا اور اسے چیخنے تک کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گلے کی تکلیف دل خراش تھی جو اسے احساس دلا رہی تھی کہ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہا ہے اور بس۔ وہ اس چیز کو پکڑنے کی کوشش میں ہاتھ چلا رہا تھا مگر وہ اس کی گرفت سے نکل جاتی تھی۔ وہ کپڑوں میں یوں ادھر ادھر ڈھلک رہی تھی جیسے کسی واٹر پروف تھیلے میں پانی ادھر سے ادھر چھلک رہا ہو۔ اب اس کی آنکھیں ایک انتہائی محیب منظر دیکھ رہی تھی۔ نصرت کا جسم غیر انسانی صورتحال اختیار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بدل رہا تھا، خد و خال مٹ رہے تھے اور اس کے بازو پگھل کر سیال میں تبدیل ہو رہے تھے۔ اس جسم کے مکمل طور پر پگھل کر سیال بننے سے 1 سیکنڈ قبل نصرت کی مست شدہ چہرے کو حرکت ہوئی اور اس کے منہ سے دردناک آواز برآمد ہوئی۔ وہ انتہائی اذیت سے چیخ رہی تھی، سلیم، یہ میں نہیں، میں خود نہیں کر رہی۔ اس کے فوری بعد سلیم کو وہاں شفاف متحرک سیال کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا جو ایک کری اس صورت اور جسم جوک کی طرح عائشہ کی پشت اور کاندھوں سے لپٹا ہوا تھا۔ سلیم کا جسم تھر تھرا کر کانپ رہا تھا، پھر بھی نہ جانے اس میں اتنی قوت کہاں سے آئی تھی کہ اس نے عائشہ کا بازو پکڑ کر ایک زبردست جھٹکا دیا اور فرش پر پٹخ دیا۔ سلیم کے حلق سے اس بار جو چیخ بلند ہوئی وہ پہلے سے کہیں زیادہ دہشتناک اور جنون آمیز تھی۔ اسے اپنے سامنے عائشہ کو جو جسم پڑا نظر آ رہا تھا وہ نامکمل تھا، آدھا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر اریاں ہو چکی تھی اور اس کی تمام پسلیاں الگ الگ نظر آ رہی تھیں، صاف اور سفید پسلیاں جن پر گوشت یا خون کا نشان تک نہیں تھا۔ اس کی کھوپڑی میں بھیانک شگاف تھا اور اس کی آنکھیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھیں۔ یکایک دروازے سے داخل ہونے والی روشنی کا انعکاس مدھم ہو گیا اور کمرے کا نیم تاریک ماحول گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
سلیم نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو اسے دروازے میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ اس کے حواس نے بڑی مشکل سے پہچانا کہ وہ اس کا دوست بشیرہ ہے، جو اس کی جنون آمیز چیخیں سن کر بیدار ہو گیا۔ بشیرے کے ہاتھ میں وہی تیز دھار وزنی کلہاڑا تھا جو انہوں نے اس آفت سے نمٹنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ دوسرے ہی لمحے بشیر نے ایک جست پلنگ کے پاس کھڑا لگائی۔ اس نے پوری قوت سے پلنگ پر کلہاڑا چلانے کی کوشش کی۔ کلہاڑے کا پھل اس بے رنگ اور شفاف سیال میں ڈوب جاتا تھا۔ اچانک حرکت میں آیا اور پلنگ کی پٹی سے بہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا، اور پھر تیز روی سے بہتا ہوا عائشہ کے ادھ کھائے جسم کی طرف بڑھنے لگا۔ سلیم نے پھرتی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس سیال کو دونوں ہاتھوں میں جکڑنے کی کوشش کی اور اس کا کچھ حصہ فرش سے اٹھانے میں کامیاب ہو گیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اس کی انگلیوں سے بہہ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر اس روانی سے عائشہ کے پاس پہنچ کر اس کے جسم سے چمٹ گیا۔ بشیرہ بھی کلہاڑا ایک طرف پھینک کر سلیم کے قریب ہی گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کے ادھورے جسم سے اس شے کو الگ کرنے کی کوشش میں تعاون نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کیا کرتا، کیونکہ اس شے پر قابو پانا بھی تو ممکن نہیں تھا۔ پھر اچانک بشیرہ تڑپ کر اٹھا اور اس کا چہرہ اس طرح سفید ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کا چہرہ کسی لاش کی طرح معلوم ہوا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور عائشہ کے جسم پر رینگتی ہوئی اس بلا کو پلٹ کر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے 24 صندوقچے سے موم نکال کر دیچکے میں ڈالی اور اسے پگھلا کر خوب اچھی طرح گرم کر کے خاکگاہ میں لے آیا۔ پھر دروازہ بند کر کے اس پر موم سے لیپ کرنے لگا، گویا اس نے اس چیز کے باورچی خانے میں گھسنے کے امکانات ختم کر دیے تھے۔ سلیم بھی اس کے قریب کھڑا اسی طرح کانپ رہا تھا جیسے لرز رہا ہو۔ بشیرے نے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی کہا، میں نے کمرے کو اس کا مدفن بنا دیا ہے سلیم، اب اسے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ سیال کی شکل میں یہ فرار نہیں ہو سکتی، اور انسانی شکل میں ہوگی تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ پھر اس نے سلیم کا ہاتھ تھاما اور اسے اس عفریت کے پاس لے گیا۔ لمحہ بھر کے لیے دونوں ساکت ہو گئے۔ سیال عفریت اپنا گھناؤنا اور ہولناک عمل مکمل کر چکا تھا۔ عائشہ کا جسم مکمل طور پر سیال بن چکا تھا اور حملہ آوروں کا وجود اس میں مدغم ہو کر اپنی الگ حیثیت کھو بیٹھا تھا۔ اب وہ عائشہ کا پرشباب جسم کے بجائے اس کے کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ جسم کے اندر وہ سیال جو پہلے سے دو چند حجم اختیار کر چکا تھا کل بلا رہا تھا، لہرا رہا تھا، رینگ رہا تھا اور اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ اچانک بشیر کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے جھرجھری لی اور دروازہ کھول کر باورچی خانے میں گھس گیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں مڑے توڑے ردی کاغذوں کا ایک پلندہ تھا۔ اس نے کاغذ ایک جانب فرش پر پھینکا اور دروازہ بند کیا اور ایک کاغذ اٹھا کر اسے ماچس سے آگ لگا دی۔ شعلہ بلند ہوا تو اس نے کاغذ اس بے رنگ سیال پر پھینک دیا۔ کاغذ دھڑا دھڑ جلنے لگا اور سیال مادہ تھرکنے اور بل کھانے لگا اور حیرت انگیز سرد سے فرش پر ادھر ادھر رینگنے لگا۔ بشیرہ ہاتھ میں ایک اور جلتا ہوا کاغذ لے کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑا اور اسے جلانے لگا۔ اس نے آگ بجھنے نہ دی اور کاغذ جلا جلا کر اس کو جان لیوا متحرک مادے پر حملے کرتا رہا۔ کمرے کی فضائیں دھوئیں اور انسانی گوشت کے جلنے کی بدبو سے بھر گئیں۔ پھر سلیم بھی کاغذ جلا جلا کر اس پر حملے کرنے لگا۔ زندہ سیال آگ کی لپیٹ سے بچنے کے لیے نہایت تیزی سے ادھر ادھر پھسلا اور بہہ رہا تھا، اور اس کے بہنے کا یہ منظر اس قدر روح فرساں تھا کہ اگر وہ تکلیف سے حلق پھاڑ پھاڑ کر غیر انسانی آواز میں بھی چیختا تو بھی اتنا ہولناک تاثر ہرگز نہ پیدا ہوتا۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کی فضا دھوئیں سے اس قدر بوجھل اور تکلیف دہ ہو گئی کہ انہیں سانس تک لینا دشوار ہو گیا، مگر انہوں نے اس خبیث شے کو لمحہ بھر کے لیے بھی آگ کی تپش سے فرار نہیں ہونے دیا۔ اور پھر وہ سیال برق رفتاری سے بہتا ہوا پلنگ کے قریب عائشہ کے کپڑوں کے پاس پہنچا جو ایک بے ترتیب ڈھیر کی طرح فرش پر پڑے تھے۔ پھر وہ رینگتا ہوا کپڑوں پر چڑھ گیا اور جو ہی بشیرہ اور سلیم نے کاغذ جلانے کے لیے لمحہ بھر کے لیے توقف کیا وہ نیا روپ دھار گیا۔ وہ یوں فضا میں بلند ہوا جیسے زمین سے اچانک کوئی طاقتور فوارہ پھوٹ نکلا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں 2 بازو برآمد ہوئے، پھر گوشت اور سڈول چھاتیاں نمودار ہوئیں۔ صرف ایک سانس لینے سے مختصر سے عرصے میں وہ چیز معدوم ہو چکی تھی اور اس میں ایک اریاں اور ہوش ربا حد تک حسین پرکشش نسوانی جسم جنم لے چکا تھا، اور وہ جسم عائشہ کا تھا، 100% عائشہ کا حشر انگیز جسم۔ اس کی سیاہ زلفیں شانوں سے گزر کر کمر کو چھو رہی تھی۔ عائشہ کے روپ میں وہ خبیث قوت جھکی اور بڑی سراسمی کی عالم میں کپڑے پہننے میں مصروف ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ عائشہ کے لباس میں عائشہ بنی کھڑی تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے کے ساتھ حرکت میں آئی اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔
بشیرے نے جھرجھری لی اور پھر جیسے گہری نیند سے بیدار ہو گیا ہو، لپکتا ہوا وہ باورچی خانے کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو آگ لگا کر عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ عائشہ کی آواز تھی، میں باہر جانا چاہتی ہوں بشیر۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک قدم آگے بڑھی۔ بشیر کا چہرہ شدت غضب اور فرط خوف سے بھیانک ہو گیا۔ اسے جلتا ہوا کاغذ اس پر پھینک کر گرجتے ہوئے کہا، اب تم کبھی اس گھر سے باہر نہیں نکل سکو گی، ہم تمہیں جلا کر خاکستر کر دیں گے۔ اس چیز نے جو عائشہ کی ہم شکل تھی اور اس کی آواز میں بول رہی تھی، نفی میں اپنا حسین سر ہلایا اور اس کی لہراتی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر سلیم کی روح پرواز کے لیے پر تولنے لگی۔ پھر وہ مسکرائی اور بولی، تم مجھے ہرگز نہیں جلاؤ گے بشیرے، میں تو ایک قیدی ہوں۔ تم تو اس چیز کو تباہ کرنا چاہتے تھے جس نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے، مگر مجھے تم جلا کر ہلاک کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر ابھی تک مجھے کوئی روحانی اور جسمانی تکلیف بھی تو نہیں پہنچی، سوائے تمہاری آگ کے مجھے کس چیز نے اذیت نہیں پہنچائی ہے بشیرے۔ میں عائشہ ہوں، تمہاری عائشہ۔ بشیرے کے ہاتھ کا کاغذ اس کی انگلیوں تک جل چکا تھا اور اس کا ہاتھ شولوں کی لپیٹ میں تھا، مگر اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ صرف سامنے کھڑی شے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیسے معلوم ہو، میں کیسے یقین کر لوں؟ بشیرے نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ تم نہیں جان سکتے بشیرے، وہ مسکرائی، مگر یاد رکھو کہ اگر تم نے مجھے تباہ کیا تو عائشہ تباہ ہو جائے گی۔ ہٹو۔ نہیں، بشیرے نے سر کو جھٹکا، ہم تمہیں یہیں اس وقت تک بند رکھیں گے جب تک کہ تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر نہ جاؤ، جب تک تم گل سڑ نہ جاؤ۔ انتہائی سنگدلی، بے رحمی اور بے مہری سے جواب ملا۔ مجھے اذیت ملی تو عائشہ کو ملے گی، میں بھوکی مری تو عائشہ بھی بھوک سے تڑپے گی۔ بشیرے نے پریشان اور متذبذب سا ہو کر پرفکر نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا تو سلیم کو یوں لگا جیسے بشیرہ کسی خارج از قیاس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی وہ سلیم سے مخاطب ہو کر پرعزم آواز میں غرایا، تو سلیم، خدا کی قسم، پھر مجھے اسے تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عائشہ، تم میری بات سنو، اگر تم اس خبیث قوت کی قیدی بن چکی ہو تو آگے بڑھو اور مجھے بھی اپنا جز بنا لو، مجھے اپنے جسم میں شامل کر لو، اس جسم میں جس میں عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو، اسلم، اکرام، بشیر، ناصر اور خدا جانے کن کن حیوانوں کی روحیں مقید ہیں، مجھے بھی ان میں شامل کر لو۔ مگر یاد رکھو، میں تمہارے سامنے ہتھیار ہرگز نہیں ڈالوں گا، تم مجھے کبھی مغلوب نہیں کر سکو گی۔ اس چیز کو آگے بڑھنے دو، اسے مجھ پر چھا جانے دو تاکہ یہ مجھے اپنے اندر حلول کر لے، اور پھر عائشہ، نصرت، ارشد، تیفو اور اسلم اور دوسرے مجبور اور مقود حیوانوں، تم میری مدد کرنا، ہم سب مل کر اس چیز پر غلبہ پائیں گے، اسے پچھاڑیں گے، تباہ کر دیں گے۔ میں تمہاری مدد کا طلبگار ہوں، آؤ آگے بڑھو۔ بشیرے نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ عائشہ کے رسیلے اور مرطوب ہونٹوں پر لطیف سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ گداز اور تراشیدہ بازو پھیلا کر ہولے ہولے بشیر کی طرف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی اور اس کے بازو بشیر کی گردن کے گرد حمائل ہو گئے۔ جواب میں بشیر کی فولادی بازو نے اسے جکڑ لیا۔ وہ بہت دیر تک خود فراموشی کے عالم میں مدہوش رہے۔ سلیم انہیں دم سادے پلک جھپکائے بغیر دیکھے جا رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں صمیم قلب کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ خدا اس خبیث چیز کو نیست و نابود کر دے۔ پھر سلیم کے پاؤں خود بخود حرکت میں آنے لگے۔ وہ آگے بڑھ کر عائشہ کی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان آمیز مسرت کی لہر دوڑ گئی کہ اس چیز کی آنکھوں میں ریاکاری، فریب، مکر یا چالاکی کی جھلک تک نہیں تھی۔ وہاں اسے اخلاص اور محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ اس جسم میں مقید لاتعداد جسموں میں صرف عائشہ اپنے شوہر سے ہم آغوش تھی اور وہ سچے دل سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ سلیم کو اس حقیقت کا بھی شدید احساس ہو رہا تھا کہ تمام مقید روحیں متحد طور پر اس نجس شے کے خلاف صف آرا ہونے پر آمادہ ہو چکی ہیں۔ خوف اور دہشت کے وہ جال گسل جذبات جنہوں نے میاں بیوی کے فطری اظہار محبت کی وجہ سے سلیم پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی، اچانک تحریک میں آئے اور اس کے رگ و پے میں پھر خون کی سنسناہٹ برپا ہو گئی۔ جب عائشہ کا صحیح السالم جسم ہولے ہولے غیر محسوس انداز میں اس کی نگاہوں سے غائب ہونا شروع ہوا تو خوف اس کے افریت نے پھر سلیم کو اپنے توانا بازوؤں میں جکڑ لیا، اور پھر اچانک اس کی نگاہوں کے سامنے بشیر تنا کھڑا رہ گیا۔ اس کے بازوؤں میں عائشہ کے لباس کے سوا اور کچھ نہیں رہا، مگر بشیرہ بہت دیر تک یوں ہی کپڑوں کو بازوؤں میں لیے آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ اس کا جسم ساکت تھا، مگر سلیم محسوس کر رہا تھا جیسے بشیرے کے جسم میں کوئی انقلابی ہلچل برپا ہے۔
ایسا رد و بدل جاری ہوا، انسانی بصارت جس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہو۔ بشیرہ حرکت میں آ گیا، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے خالی خالی نگاہوں سے سامنے دیکھا اور پھر اسے اپنے بازوں میں کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کپڑوں کو ٹٹولا اور پھر بڑے پیار سے انہیں سمیٹ کر پلنگ کے پاس پہنچایا۔ گھر کا پختہ فرش اس کے ننگے پاؤں تلے چٹک رہا تھا۔ سلیم چکرا کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ بشیر نے آہستہ آہستہ عائشہ کے کپڑے پلنگ پر رکھے، گھوم کر کمرے کا طائرانہ نگاہوں سے جائزہ لینے لگا۔ پھر اس کی نگاہیں لرزاں اور ترساں سلیم تک گئیں۔ بشیر کے ہونٹوں پر اپنائیت آمیز مسکراہٹ مچلی۔ پھر وہ بولا، اس کی آواز پہلے سے زیادہ رسیلی، پہلے سے زیادہ پرشکن اور پہلے سے زیادہ پر امید تھی۔ اس کی آواز اس کے دوست بشیرے ہی کی آواز تھی، جس سے اس کے کان مانوس تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم سب نے مشترکہ جدوجہد کی ہے۔ میں نے، عائشہ نے، نصرت نے اور دوسرے بدقسمت لڑکے لڑکیوں اور حیوانوں نے مل کر اس سے جنگ کی، یہاں تک کہ تم نے بھی ہم سے بھرپور تعاون کیا۔ پیارے سلیم، اب ہم اس پر فتح پا چکے ہیں، ہم اسے مغلوب کر چکے ہیں۔ اب وہ میرا جسم نہیں چھین سکے گی اور بنی نوع انسان کو میرے ہاتھوں کوئی غضب نہیں پہنچے گی۔ پھر وہ نپے تلے قدموں سے چلتا کمرے کے عین وسط میں آ کر کھڑا ہوا، مگر جہاں جہاں بھی اس کا قدم فرش پر پڑ رہا تھا، فرش چٹک رہا تھا۔ اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، اور ہاں، میں اس چیز کو مقیت محسوس کر رہا ہوں۔ سلیم، بشیرے نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے کہ میرے اندر جہنم کا الاؤ بھڑک رہا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملا وہ مجھے اپنے تند تیز شعلوں کی لپیٹ میں لے کر بھسم کر دے گی۔ وہ چیز اس وقت میرے اندر موجود ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب فرار نہیں ہو سکے گی۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ خدا نے میری دعا ہے کہ میں اسے مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، وہ مجھے شکست دے کر فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اس نے فکر آمیز نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھا۔ میرے دوست، شام نگر میں جن لوگوں کے بچے گم ہیں، ان کا نہ جانے کیا حال ہوگا۔ جاؤ، انہیں میرا پیغام دو۔ میں ان کے بچوں کو اس وقت تک حفاظت کروں گا جب تک میرے تن میں جان ہے، جب تک میرا خدا پر ایمان ہے، سمجھے؟ اور ان سے کہو کہ تم مجھ سے مل کر آ رہے ہو اور میں ایک مضبوط قلعے کی طرح ان کے بچوں کی پناہ میں لیے ہوئے ہوں۔ چلو میرے پیارے دوست، چلو کمرے سے باہر نکلو، میں تمہیں رخصت کروں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا بچہ میری حفاظت میں رہے۔ وہ سلیم کے پاس آ کھڑا ہوا، مگر اب سلیم کے جسم میں کانپنے اور ڈرنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ ایک معمول کی طرح گھوما اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اطمینان سے دروازہ کھولا اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ بشیر اس کے پیچھے پیچھے بڑی مشکل سے چل رہا تھا کیونکہ اس کے پاؤں فرش میں دھنس رہے تھے۔ سلیم نے گھوڑا کھولا اور اس کے راستے پکڑ کر بیرونی دروازے کی طرف ہو لیا۔ بشیرہ ابھی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ جب وہ دونوں سڑک پر آ گئے تو سلیم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ تم نے مجھ سے جو تعاون کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں دوست، بشیرہ باوقار انداز میں بولا۔ ہم سب تمہارے شکر گزار ہیں۔ اب ہم شاید دوبارہ کبھی نہ مل سکیں۔ جاؤ، خدا حافظ۔ خدا حافظ بشیرے۔ سلیم نے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھوڑا تیزی سے شام نگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلیم کو کچھ دور جا کر بشیرے کی بلند آہنگ آواز سنائی دی، خدا حافظ سلیم، خدا حافظ بشیرے۔ سلیم بھی پوری قوت سے چیخا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔